अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शीशे के सामने फातिमा मुसलसल 1 घंटे से बनाव श्रृंगार करते हुए आईने के साथ बातें कर रही थी, जैसे बिछड़े हुए दोस्तों। बेटा, आप रेडी हो गई हैं? जी बाबा। साथ फरखंदा बेगम भी कमरे में दाखिल होती हैं और कहती हैं 4 बज गए हैं, हमने आज ही एयरपोर्ट पर पहुंचना है। आपकी लाडली साहिब ऐसे टाइम लगा रही हैं जैसे अगले साल हमने जाना है। फातिमा मुंह बसूर कर सिकंदर साहब के गले लगती है। मिस्टर सिकंदर साहब, आपकी मिसेस जब देखे मुझे डांटती रहती है, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। फरखंदा बेगम अपनी बेटी को देखती है जो बाप के सामने मुसलसल माँ को इग्नोर कर रही थी, हमेशा की तरह। फरखंदा बेगम कमरे से किचन का रुख करती हैं। बाबा, लगता है आपकी मिसेस नाराज़ हो गई हैं, चलो मैं मनाकर आती हूँ। ये कहकर फातिमा मिसेस सिकंदर को आवाज़ें देती कमरे से निकलती है। पीछे सिकंदर साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरती है। जैसे फातिमा किचन में दाखिल होती है, मज़ेदार खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। फरखंदा बेगम कुर्सी पर बैठकर सलाद बनाने में मसरूफ़ थी जब पीछे से फातिमा इनके गले में बाहें डालती इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, जिसको वो कमाल महारत से छुपा लेती हैं। ममा, आप नाराज़ हैं? किचन में मौजूद हर बर्तन का ढक्कन उठाकर मज़ेदार पकवान का तफसीली जायज़ा लेते हुए पूछती है। ताई जान, ये देख लें, ममा को मुझसे ज़रा प्यार नहीं करती और अपने लाडले की आने की खुशी में इतनी सारी चीज़ों का एहतमाम। मैं जब किसी चीज़ की फरमाइश करती हूँ तो कहती है खुद बना लो। अपने बेटे की पसंद की हर चीज़ इन्होंने अपने हाथ से बनाई है। फरखंदा बेगम कहती है कि ये तो मेरा लाडला है जो सारा दिन तुम्हारी तरह मेरी आंखों के सामने नहीं रहता। आज पूरे 5 साल बाद वतन लौट रहा है। ये बात है तो मैं जब चली जाऊंगी आपसे दूर, फिर आपको मेरी कदर होगी। किस्मत दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, जाने किस्मत को क्या मंजूर था। कायमदीन मशहूर बिजनेसमैन थे, ज़िंदगी की हर आराइश इनको मैसर थी। इनकी शादी सकीना बीबी से हुई थी जो रिश्ते में इनकी खालाजाद थी। अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा था। बड़ा बेटा साबर, जिन्होंने ख़ानदान से बाहर शादी की थी निगहत बेगम से। निगहत बेगम खुश शक्ल और आला मजाज की बीवी और बहू साबित हुई और सकीना बीबी के हर अंदेशे को गलत साबित कर दिया। सकीना बीबी के जाने के बाद इस घर का हर फर्द को बड़े प्यार और मोहब्बत से लड़ी में परोए रखा। साबर के 2 बेटे और 2 बेटियों से नवाजा। दूसरा बेटा सिकंदर, जिन्होंने अपने बाप की पसंद से फरखंदा बेगम से शादी की। अल्लाह ताला ने इनको 1 बेटी और 1 बेटे से नवाजा। कायमदीन की अकलौती बेटी कलसूम, जिसकी शादी इनके चचाजाद से हुई। इनका एक बेटा था जिसका नाम इब्राहिम था। यूँ कायमदीन का घराना मुकम्मल और खुशबाश था। बाबा, तेज़ ड्राइविंग करें, लैंडिंग से पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। मैं हादी भैया से पूरे 5 साल बाद मिलूंगी। मुझे से सब्र नहीं हो रहा, काश यहीं से मुझे पर लग जाए, मैं उड़कर हादी भैया के पास पहुंच जाऊं। कायमदीन का अपनी पोती की बात सुनकर कहका लगा, दादा जान, अब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो आप हंस रहे हैं। मेरी हर बात पर आप लोग सब ऐसे ही हंसते हैं जैसे मैं कोई जोकर हूँ। नहीं, आप जोकर नहीं, चिड़िया हो। चिड़िया घर की बंदरनी है जो गलती से हमारे घर पैदा हो गई। फातिमा की बात का जवाब सुनकर इसकी कज़न किंजा ने दिया। किंजा की बात सुनकर फातिमा ने गुस्से का इजहार किया। किंजा आपा, मैं आपको देख लूँगी। गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंची। सब बेसब्री से हादी के मुंतज़िर थे। आज इनके घर की रौनक हमेशा हमेशा के लिए लौट रही थी। सिकंदर साहब की मतलासी नज़रों ने इधर उधर देखा। फरखंदा बेगम की कफियत भी इनसे कम नहीं थी। सामने भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा नमूदार हुआ। चेहरे को पूरे 5 साल बाद देख रहे थे। दादा जान को सलाम और गले मिलने के बाद सिकंदर साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिन्होंने ढेर सारा प्यार मुस्कुराहटों से अपने जिगर के टुकड़े का इस्तकबाल किया। दोनों बगलगीर हुए। फरखंदा बेगम नंग आंखों से अपने जिगर के टुकड़े को देख रही थी। ममा जब गया था तब भी आंसू और अब भी। माँ का माथा चूमकर इसे गले लगा लिया। किंजा को सलाम किया, फिर अपनी लाडली की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिससे फुल नाराज़गी का इजहार किया। हादी ने जब मेरून मुल्क तलीम के लिए बात की थी तो कायमदीन के घराने में सख्ता छा गया। हादी की ज़िद के आगे सब लोगों को हथियार डालना पड़े सिवाय एक शख्स के, हादी की ज़िद्दी बहन। इसकी ज़िद्दी तबीयत की वजह से कायमदीन हर शख्स था छोटी और लाडली होने का हर वक्त नाजायज़ फ़ायदा उठाती। बाकी कसर हादी और रेहान पूरी कर देते थे। जाते वक्त एयरपोर्ट छोड़ने भी नहीं आई थी। बाबा भाई को कहना है इनकी कोई बहन नहीं। हादी को पता था वो नाराज़ है, मगर वो बाद में मान जाएगी। इन दोनों का रिश्ता ऐसा ही था जैसे टॉम एंड जेरी, लेकिन हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ते रहते, एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते थे। फातिमा जब कोई
کارنامہ انجام دیتی تو ہادی دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ غلطی فاطمہ ہی کی کیوں نہ ہو، مگر ہادی سامنے والے کو قصوروار ٹھہرانے کا خوب ہنر رکھتا تھا۔ فاطمہ غصے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سب حیران پریشان اسے دیکھ رہے تھے۔ ماما میں اس کو منا کر لاتا ہوں، آپ ڈرائیور کے ساتھ دوسری کار میں آ جائیے۔ سکندر صاحب ہدایت نامہ دینا نہ بھولیے، جلدی آ جانا۔ جی بابا۔ لگتا ہے آج موسم کچھ زیادہ ہی خراب ہے کسی کا۔ فاطمہ بس کرو۔ آدھے راستے سے وہ ہادی کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ ہادی نے آئس کریم پارلر کے آگے گاڑی روکی، آئس کریم کا آرڈر دیا۔ وہ جانتا تھا آئس کریم اس کی کمزوری تھی۔ جو وہ ہادی سے ناراض ہوتی تو اس کی جیب ختم کروا کر ہی دم لیتی۔ آئس کریم کھلانے کے بعد ہادی نے فاطمہ کو ایک چیک دیا، جس میں جتنی چاہے رقم لکھنی ہے لکھ لو، صبح شاپنگ بھی چلی جانا۔ اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ دیکھو بھائی، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، آپ مجھے رشوت نہ دیں۔ جس پر ہادی کا زوردار قہقہا لگا، پھر ہاتھوں کو کانوں کی جانب لے جا کر سوری بولا۔ مجھے معاف کر دو۔ ہادی نے گاڑی میں اونچی اونچی آواز میں سوری کہنا شروع کر دیا۔ ونڈو نیچے ہونے کی وجہ سے باہر کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ جب تک معاف نہیں کرو گی میں ایسا ہی کروں گا، صرف ایک شرط پر۔ کون سی شرط؟ وقت آنے پر بتاؤں گی، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ جیسے گاڑی پورچ میں آ کر رکی، فرخندہ بیگم نے نوری کو کھانے لگانے کا کہا۔ دونوں کو یوں خوش باش آتا دیکھ کر بے ساختہ ماشاءاللہ کہا، ہمیشہ دونوں کو خوشی کی دعا دی۔ نگہت بیگم نے مسکرا کر آمین کہا۔ پاگل لڑکی! ان دونوں کو جان سے عزیز تھی۔ انہوں نے آگے بہت کچھ سوچا ہوا تھا، پتہ نہیں قسمت کو کیا منظور تھا۔ صابر صاحب کے بڑے فرزند ریحان جو خوش باش طبیعت کے مالک تھے، باپ کا بزنس سنبھالتے۔ اس سے چھوٹی نمرہ جو پڑھائی مکمل کر کے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، زیادہ تر کچن میں موجود رہتی۔ دوسری بیٹی کنزہ جو یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ان کا چھوٹا بیٹا عمر جو سب سے مختلف مزاج کا مالک ہے، غصہ ہر وقت ناک پر رہتا ہے، کسی سے ہنس کر بات کرنا اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد سب نے مشورہ کیا کہ ریحان کی طرح باپ کا بزنس سنبھالے، پر عمر ہی کیا جو آرام سے کسی کی بات مان لے۔ اپنے دم پہ کچھ کرنا تھا، اس لیے اسلام آباد اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ عمر کو اپنی بات منوانے کا ہنر خوب آتا تھا اور گھر والوں کو اس کی بات ماننا پڑی۔ ریحان بھائی جو کب سے ہادی کے منتظر تھے، میٹنگ کی وجہ سے وہ ہادی کو ایئرپورٹ لینے نہیں جا سکے۔ ریحان کال سننے میں بزی تھا، جب ہادی کی آواز کی جانب متوجہ ہوا۔ ریحان کال پر خدا حافظ کہا اور ہادی سے ملا۔ نوری نے دونوں کو کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ ہادی فاطمہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا۔ فاطمہ جو کھانے سے انصاف کر رہی تھی، تیزی سے کھانا کھا رہی تھی۔ فاطمہ آرام سے کھاؤ، مما آپ کو میری ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے۔ میں تو کسی کو اچھی لگتی نہیں۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ پاپا لگتا ہے کہ میں مسز سکندر کی بیٹی نہیں۔ سچ میں تم چچی کی بیٹی نہیں ہو، ہوا کچھ یوں ہم تمہیں سڑک سے اٹھا کر لائے تھے۔ ہادی نے بھی ریحان کا ساتھ دیا۔ فاطمہ نے روندی شکل بنائی، جس میں نگہت بیگم نے ان دونوں کو ڈانٹا اور مسکراتے مسکراتے سب کھانا کھا رہے تھے۔ ریحان عمر کا فون آیا، اس نے اطلاع کر دینا اتوار کو پھپھو نمرہ کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہی ہے، تو اس کا گھر میں موجود ہونا لازمی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ جی دادا جی۔ عمر کا نام سن کر فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جو فرخندہ بیگم سے چھپ نہیں سکی۔ انہیں وہ دن یاد آ گیا جب شادی کر کے اس گھر کا حصہ بنی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ان کے بیٹے سے نوازا تھا۔ فاطمہ ان کی وہ اولاد تھی جن کا انہوں نے اور سکندر صاحب نے رو رو کر تہجد میں دعاؤں میں مانگا تھا۔ ایک بیٹی سے ان کی فیملی مکمل ہو جائے گی۔ ہادی سے 10 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ فاطمہ کی پیدائش میں گھر میں خوشی کا سامان تھا۔ فرخندہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہادی کی تو وہ گڑیا تھی، وہ جانتی تھی فاطمہ عمر کو پسند کرتی ہے۔ سب سے خوشی کی بات یہ تھی وہ ساری عمر ان کی نظروں کے سامنے رہیں گی۔ ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا وہ اسے اپنے سے دور کر سکیں۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، جس سے آگے سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ رات کے کھانے کے بعد سب چائے پی کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ فاطمہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ چھت پر ٹہلنے کے لیے چلی گئی۔ ہادی جو مسلسل اپنی گڑیا کو دیکھ رہا تھا، جو ہوش سے دنیا سے بے خبر کسی سوچ میں گم تھی، جس کو ہادی کی موجودگی کا بھی پتہ نہیں چلا۔ بھوم! بھائی آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ کس کے نام پر بڑا مسکرایا جا رہا ہے؟ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں، لگتا ہے خراب ہو گئی ہیں۔ نمرہ آپی کی شادی پر میں نے بہت شاپنگ کرنی ہے۔ ہاتھ بڑھا کر چیک مانگتی ہے۔ کون سا چیک؟ جو آپ نے مجھے دیا تھا، میرے خیال سے رشوت نہیں لیتی۔ بھائی اچھا بابا، جب جانا ہوگا تو لے لینا۔ ویسے بھائی کنزہ آپی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہادی کو مسکراتا چھوڑ کر رفو چکر ہو جاتی ہے۔
निम्रा और किंजा हस्बे मामूल किचन में दोपहर का खाना बनाने में मसरूफ़ थी। बाकी सब भी अपने रोज़ के कामों में मसरूफ़ थे। सिर्फ एक जान जो दुनिया जहान से बेखबर सुकून की नींद सो रही थी, जिसे कोई काम से लेना देना नहीं था। बेटा उठ जाओ, 12 बज गए हैं। सुबह से इतनी दफ़ा आ चुकी हूँ। तुम्हारी फूफा वगैरह पहुँचने वाले होंगे। तुम नवाबजादी, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। सामने वाले वजूद में हल्की सी जंबिश पैदा नहीं हुई। फरखंदा बेगम सर झटक कर रह गई। मोबाइल की रिंगटोन से इसकी आंख खुली। कॉलिंग में हादी का नाम जगमगा रहा था। मोबाइल कान से लगाए हेलो कहा। आगे से आवाज़ आई, हेलो नहीं, सलाम अलैकुम मोहतरमा, तशरीफ़ का टोकरा ले आएँ वरना फरखंदा बेगम आपकी जान ले लेंगी। कॉल बंद करके फ्रेश होने चली जाती। हाल में सब मौजूद थे, लेकिन इसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। वो नहीं आए, शादी पर आएंगे, किंजा इसके कान में कहती है। वो जल्दी से खुद को संभालती है और कहती है, मैं क्यों किसी को ढूंढूंगी। वैसे कोई बहुत प्यार है आपके चेहरे का तवाफ़ कर रहा है, ज़रा वहाँ वैसे कोई बहुत प्यार से आपके चेहरे का तवाफ़ कर रहा है, ज़रा वहाँ नज़रें घुमाएं। ये कहकर फातिमा चली जाती है। सामने हादी किंजा को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। किंजा नज़रों का ज़ाविया बदल कर किचन का रुख करती है। निम्रा और इब्राहिम की शादी की डेट फिक्स होने के साथ कायम दिन रेहान और ज़ोया की रुखसती की डेट भी फाइनल कर देते हैं। ज़ोया रेहान की खालाजाद थी। 4 महीने पहले इनका निकाह हुआ था। शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए थे। फातिमा उमर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मॉल में 3 घंटे चक्कर लगाने के बाद फातिमा को कोई चीज़ पसंद नहीं आई। किंजा चाची आएँ, कैफ़े चलते हैं, कुछ खा पी लें, कॉफ़ी और सैंडविच का ऑर्डर देते हैं। फरखंदा बेगम फातिमा को डांट रही थी, 3 घंटे से हम घूम रहे हैं, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया। शादी में दिन कम रह गए हैं, तुम्हारी बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं हुई। जिनकी शादी है उन्होंने इतना तंग नहीं किया जितना तुम कर रही हो। अल्लाह अल्लाह करके फातिमा की शॉपिंग मुकम्मल होती है। शादी में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। आज सुबह उमर ने अपने आने की इतला दी। वो कुछ महीनों से अब्रॉड गया हुआ था। फातिमा ने पूरी अलमारी के कपड़े बेड पर फैलाए हुए थे। इसे समझ नहीं आ रहा था वो कौन सा ड्रेस का इंतखाब करे। फिर इतनी सोचो विचार के बाद काले रंग के ड्रेस को उठाया और फ्रेश होने चली गई। किंजा जो फातिमा को बुलाने आई थी, इसे ना पाकर सारे कपड़े अलमारी में सेट किए, इसका इंतज़ार करने लगी। वहीं रुक गई। वाओ, क्या क़यामत ढा रही हो, किसको कत्ल करने का इरादा है। जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, मैं चलती हूँ। सिंगार में इसके सामने खड़े होकर अपना तफसीली जायज़ा लेती है। काजल से अपनी आंखों को और पुरकशिश बना रही थी। हसीन तो वह बेतहाशा थी, बगैर मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। भाई इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आओ। किंजा हाल में ऊंची ऊंची फातिमा को आवाज़ें दे रही थी। अच्छा बाबा आ गई तुम लोग। वो तो सब्र ही नहीं हो रहा, तैयारी ही नहीं होने दे रहे। वैसे मेरी गुड़िया बहुत खूबसूरत लग रही है। रेहान भाई ने अपना हिस्सा डालना फ़र्ज समझा। यार जल्दी करो, लेट हो रहा है। हादी की भी एंट्री हुई। भाई आप तो ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे हम आपका रिश्ता लेने जा रहे हैं। हादी ने फातिमा को घूरा। रेहान हादी के साथ अगली नशिस्त में फातिमा और ज़ोया निम्रा पीछे बैठी थी। उमर के मना करने के बावजूद सब इसे रिसीव करने जा रहे थे। फातिमा के लिए एयरपोर्ट का सफ़र ऐसा था जैसे मीलों का हो। आधे घंटे का सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। विंडो से बाहर के मनाजर देख रही थी जब इसका दिल दिमाग का मरकज़ एक शख्स था। कार एयरपोर्ट के सामने रुकी। बाहर उमर पहले इनका इंतज़ार कर रहा था। आप लोगों से कहा भी था मैं खुद आ जाऊंगा। देखें 10 मिनट लेट हैं आप लोग। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है। उमर की शान में गुस्ताखी हो गई। उमर ने हम सब का इंतज़ार किया। हादी बोला, उमर आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ ज़्यादा मुस्कुराहट आ गई है। सब ठीक है ना। किंजा ने अपना हिस्सा डाला। इतने सब लोग मुझे लेने आए हैं, बाकी क्यों छोड़ाएं। उमर रेहान हाली से बगलगीर हुआ। फातिमा किसी बात से कोई गरज नहीं था। वो उमर के हर नकश को देख रही थी। पहले से वो कितना बदल गया था। इसकी आवाज़ इतने लंबे अरसे बाद सुनी थी। उमर ने अपने साथ मौजूदा लड़की का तारफ़ करवाया। शी इज़ माई वाइफ। ये जुमला सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स पर सख्ता तारी हो गया। उमर ये कैसा मजाक है। रेहान उमर का कंधा थामकर बोला, भाई ये मजाक नहीं, हकीकत है। इमरजेंसी हो गई थी, वरना आप सबको निकाह में बुलाने का पक्का इरादा था। उमर बात हंसी में टाल गया। फातिमा को सर्दी में भी पसीना आ रहा था। इसकी सुनने की समात बेहिस हो गई थी। इसको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। आंसू का गोला बमुश्किल इसने हलक में उतारा। दिल धड़कना बंद हो गया। किंजा ने फातिमा का हाथ थामा जो सर्द पड़ गए थे। हादी ने खामोशी तोड़ी। भाई आप सब चले, मैं फातिमा को कैब करवा कर ले आ जाता हूँ।
فاطمہ کی حالت کسی سے چھپی نہیں رہی تھی سوائے ایک شخص کے۔ ہادی نے فاطمہ کو سہارا دے کر پاس پڑے بینچ پر بٹھایا۔ بھائی گھر چلیں فاطمہ جی پلیز۔ اس کے سارے لفظ دم توڑ گئے۔ وہ اپنی بہن کو تسلی دے کر کیب کروا کر گھر کا رخ کیا۔ گاڑی پورچ میں رکی، ہال میں سب منتظر تھے۔ عمر اپنے ماں باپ کے گلے لگتا ڈھیروں دعا و پیار دعاؤں نے اس کا استقبال کیا۔ ساتھ انجان لڑکی کو دیکھ کر ہزاروں سوال وہاں ہر شخص کے ذہن میں آئے جس کو سب نے غلط فہمی کہہ کر جھٹلا دیا۔ فرخندہ بیگم کو اپنے دل میں آنے والے طوفان کا خطرہ محسوس ہوا۔ کسی کے سوال پوچھنے سے پہلے عمر نے خود ہی تعارف کروا دیا، شی از مائی وائف۔ ان سب کو اس جملے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان فوراً صوفے کی جگہ سنبھالی۔ عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دادا جان سے معافی مانگ رہا تھا۔ صابر صاحب نے آگے بڑھ کر عمر کو تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کی آواز سن کر ہادی اور فاطمہ دروازے میں جم گئے۔ عمر، میں ہمیشہ تم کو انا پرست ضدی سمجھتا تھا، تمہارے آگے ہماری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ مان تھا مجھے اپنی پرورش پر۔ انکل، عمر کا کوئی قصور؟ اس سے پہلے زویا کچھ بولتی، میں تم سے مخاطب نہیں ہوں پاپا، زویا میری کولیگ ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، آپ سے بات کرنے والا تھا۔ زویا کے گھر والوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا، ہمیں اچانک شادی کرنی پڑی۔ واہ بیٹا، لڑکی کو بھگانے والا بھی کام شروع کر دیا۔ فرخندہ بیگم کا تو دل بیٹھا جا رہا تھا اپنی بیٹی کا سوچ کر، ان کی ضدی صاحبزادی کا کیا کریں گی۔ عمر زویا کو لے کر کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے زویا کو سمجھایا، سب کا وقتی ری ایکشن ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زویا عمر کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ فاطمہ سب کی نظروں پر خود پر محسوس کرتی ایکسکیوز کرتی کمرے میں چلے گی۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد اپنا ضبط کھو بیٹھی، پلکوں کے دامن سے بے شمار آنسو رخسار کا رخ کیا اور زور قطار رونے لگی۔ جن آنکھوں میں کبھی تھوڑی دیر پہلے کاجل کا بسیرا تھا، اب وہاں آنسوؤں کا تھا۔ کتنے ہی گھنٹے فرش پر بیٹھ کر رو رو کر برا حال کر لیا، آنکھیں رونے کی وجہ سے لال انگارہ ہو گئی۔ اسے پرواہ کب تھی، وہاں بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے نظریں بھی چرا رہے تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے فاطمہ کے۔ ہادی اور فرخندہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کو یوں بے حال دیکھیں۔ کنزا بھی بہت پریشان تھی۔ مکمل خاموشی کا راج تھا۔ قائمدین سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اب عمر تو شادی کر آیا ہے، تو باقی 2 شادیوں کے ساتھ اس کا ولیمہ بھی ہے۔ نگہت بیگم نے ہمیشہ اس گھر کی رونق کو اپنی بہو کو بنانے کا سوچا، لیکن اس کے خواب آنسو میں بہہ گئے۔ ایک طرف فاطمہ تھی، دوسری طرف ان کا جگر۔ ہادی 2-3 بار فاطمہ کے کمرے کو نوک کیا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر لیپ ٹاپ پر بزی ہو گیا۔ جب دروازے پر دستخط ہوئی، سامنے فاطمہ کو دیکھ کر اندر آنے کا کہا۔ تمہیں کب سے اجازت لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ آنکھیں سارا حال بہت اچھے سے بیان کر رہی تھی۔ بھائی، میں ابروڈ جانا چاہتی ہوں، آج میرا رزلٹ آیا ہے، میں نے سوچا رات کے کھانے کے ٹیبل پر سب کو بتا دوں گی، مگر میں اپنی باقی تعلیم وہاں جا کر مکمل کروں گی۔ آپ ماموں سے بات کر لیں، میں لندن آ رہی ہوں۔ ہادی کے چہرے کے رنگ کئی آئے۔ اپنی بہن کو خود سے اتنا دور نہیں بھیج سکتا تھا، اتنے سالوں بعد وہ خود پاکستان آیا تھا۔ فاطمہ پلیز بھائی، میں یہاں مر جاؤں گی، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں فریش ہو کر کچن میں گئی تھی تو نوری نے سر میں پھوڑا، بی بی جی آپ کو پتہ ہے 2 کی بجائے 3 شادیاں ہو گئی۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا ایک ساتھ 3 شادیاں۔ فاطمہ کے فریج کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ نوری کی بات سن کر کمرے میں چلی آئی۔ جلن کی وجہ سے آنکھیں جل رہی تھیں، آنسوؤں کا سیلاب پھر سے بہنے لگا۔ فوراً اس نتیجے پہ پہنچی اب وہ یہاں نہیں رہے گی، شادی ہونے سے پہلے بہت دور چلی جائے گی۔ یہ فاصلہ بہت تکلیف دہ تھا مگر جسے یہ کرنا تھا۔ ہادی جو گہری سوچ میں گم تھا، فاطمہ یہ فیصلہ غلط ہے، میں جا کر عمر سے بات کرتا ہوں۔ کیا بات کریں گے آپ اس سے؟ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا میں اس کو پسند ہوں، وہ ہمارا کوئی رشتہ طے ہوا تھا جس کی بنیاد پر وہ شادی نہ کرتا۔ زویا عمر کی پسند ہے، یہ بات مجھے تسلیم کرنی ہے، اس لیے کچھ وقت چاہیے۔ آپ سب کو منا لیں۔ ہادی کے دل کو کچھ ہوا۔ جس بہن کو بچپن سے کبھی نہ رونے دیا تھا آج اس کے سامنے بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ بے بس تھا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کی ہر چیز اس کی چاہت کی گواہ تھی۔ جس نے آئینے نے ہمیشہ اس کو ہنستے مسکراتے دیکھا تھا، آج وہ آئینہ درد سے کرب سے دیکھ رہا تھا۔ بچپن سے اس کی عادت تھی، وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرتی تھی جیسے اس کی دوست ہو۔ آج آئینہ بھی بے بسی میں رو رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا ہادی نے سب کو کیسے منایا مگر سب مان گئے۔ ہادی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں فاطمہ کو لندن کیسے بھیج سکتی ہوں؟ میں اس کے بغیر کبھی نہیں رہی۔ ماما، کیا آپ نہیں چاہتی وہ عمر کو بھول کر آگے بڑھے؟ آگے اس کی پوری زندگی ہے، وہ کیسے مینج کرے گی؟ ماما، ہمیں اس کو بھیجنا چاہیے، اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ میں نے بہت سوچ کر فیصلہ کیا ہے، وہاں ماموں وغیرہ سب موجود ہیں،
وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گی، واپس آ جائے گی۔ ویسے بھی اتنے سال سے میری مما پر قبضہ کیے بیٹھی ہوئی ہے، سارا میرے حصے کا پیار بھی لے رہی تھی۔ یہ ہادی جانتا تھا یہ اس کا رب وہ کس دل سے یہ سب کہہ رہا ہے۔ فاطمہ بیگم نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انہیں وہ دن شدت سے یاد آیا جب فاطمہ نے کہا تھا، جب میں چلی جاؤں گی تو آپ کو میری قدر ہوگی۔ وہ صرف مذاق تھا پر آج حقیقت بن گئی۔ مسز مسکندر، میں آپ کی ڈانٹ کو بہت مس کروں گی۔ آپ تو شکرانے کے نفل ادا کرنا کہ اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ مجھے یہ تنگ کرنے والی لڑکی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ اپنی ماں کی گود میں خود کو چھپا لیتی تھی۔ فرخندہ بیگم اس کو خود میں سما لیتی جیسے کوئی قیمتی چیز ہاتھ سے جا رہی ہو۔ سکندر صاحب نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دور جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، دروازے سے ہی پلٹ جاتے۔ 2 دن کے بعد اسے پاکستان سے جانا تھا۔ عمر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا، محبت کا عمل جانا انسان کتنا بدل دیتا ہے۔ پہلے ہمیشہ اس کے چہرے پر سنجیدگی کا بسیرا ہوتا تھا۔ فاطمہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی، زویا کی آواز پر رکی۔ فاطمہ دیکھو، میری شادی کی شاپنگ تم نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس دن سے فاطمہ سب کو اگنور کر رہی تھی۔ کنزا نے بہت دفعہ کوشش کی مگر اس نے بات نہیں کی۔ زویا سے اس کا سامنا اس دن کے بعد آج ہوا جہاں زویا ہوتی وہاں سے وہ نہیں جاتی تھی۔ آگے بڑھ کر قدم واپس موڑ لیے، سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میز پہ زویا کی چیزیں بکھری ہوئی تھی، وہ اپنی چیزیں دکھا رہی تھی، مقابل کسی اور سوچ میں گم تھی۔ زیادہ دیر وہاں رک نہیں سکی۔ جس چیزوں میں اس کا حق ہونا چاہیے تھا آج کسی اور کا تھا۔ آج صبح اس کی فلائٹ تھی، آج وہ پاکستان سے جا رہی تھی۔ شام کو دشمن جانا کی مایوں کی رسم تھی، وہ ان سب سے پہلے دور جانا چاہتی تھی۔ سامان پیک کر کے اپنے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کبھی سوچا نہیں تھا یہ موڑ کے اس کی زندگی میں آنا ہے۔ ہر چیز ہر رنگ ویسے کے ویسے تھے۔ کمرے والی کا دل ہر چیز سے اٹھ چکا تھا، اس کا دل ویران بے رنگ ہو گیا تھا۔ آنسو صاف کر کے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے حال میں سب لوگوں سے ملتی، آخری بار زویا سے بھی ملتی جس کی قسمت اس وقت رقص کرنے کے قابل تھی، جو شخص اس نے اتنی دعاؤں سے بھی نہیں ملا تھا، مقابل کو بن مانگے مل گیا۔ زویا بہت اچھی تھی مگر فاطمہ کو اس وقت اس شدید قسم کی نفرت ہو رہی تھی۔ اگر سامنے دنیا کا بہترین انسان موجود ہو اور آپ کی جگہ وہاں نہ ہو تو آپ کو برا لگے گا۔ اس کی یہ خطا ہوئی تھی کہ وہ آپ کی جگہ پر ہے، وہ یہی سوچ سکی۔ آنکھیں بے چینی سے ایک شخص کی منتظر تھی، صرف ایک بار اسے دیکھنا چاہتی تھی مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ جب وہ واپس آئے گی تو وہ شخص ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہو گیا ہوگا۔ خیر اب بھی اس کا نہیں تھا، نکاح تو ہو چکا تھا، جہاز نے اپنی اڑان بھری، سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا، خواب، حقیقتیں، امید، سپنے، مان، چاہتیں۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے یہ وطن چھوڑ گئی۔ زندگی کو کچھ اور ہی منظور تھا، وقت کا کام تھا، گزرنا سو گزر گیا، پیچھے بہت دردناک یادیں چھوڑ گیا۔ وہ یادیں جنہیں بھرنا بہت مشکل تھا۔ آج فاطمہ کو گئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ ان 6 سالوں نے اس کی باتوں میں کبھی عمر کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ جب بھی ہادی سے باتیں کرتی سب کا پوچھتی سوائے عمر کے، نہ کبھی ہادی نے اس کا ذکر کیا۔ فاطمہ خود سارا دن مصروف رکھتی مگر رات کی چاندنی میں وہ بہت یاد آتا، کتنے آنسو روز اس کے نام ہوتے۔ ماموں کے گھر پر بہت خوش تھی مگر جن یادوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی، اس میں نہ کام روز وعدہ کرتی، صرف آج یاد کرنا ہے، روز ہی وعدہ توڑ دیتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اتنے خود کو سمجھا لیا تھا، وہ ماضی تھا اور ایک ماضی کی یاد۔ قائم دین کے گھرانے میں پچھلے کئی سالوں سے کافی کچھ بدل گیا تھا، خوشیاں بھرے گھرانے میں اداسیوں کا بسیرا تھا۔ قائم دین کی آنکھیں اس حادثے کو یاد کر کے نم ہوئی۔ 2 سال پہلے ان کو پوتے کی خبر ملی، سب بہت خوش تھے۔ اس کے 2 سال بعد زویا منان کی ماں بن کر چھوڑ کر چلی گئی۔ فاطمہ سارے معاملے سے بے خبر تھی۔ قائم دین ہاؤس میں سب منان کا بہت خیال رکھتے۔ عمر زیادہ وقت اسلام آباد میں ہوتا، جب منان کی زیادہ یاد آتی تو منان سے ملنے لاہور آ جاتا۔ نگہت بیگم کو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ فاطمہ 6 سال بعد پاکستان لوٹ رہی تھی۔ فاطمہ کے واپس لوٹنے کا علم کسی کو نہیں تھا۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی، سامنے دادا جان کسی بچے سے کھیلنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم کہہ کر اپنی موجودگی کا احساس دلوایا۔ قائم دین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اتنے برسوں بعد اس گھر کی رونق لوٹی تھی۔ فاطمہ کی آواز سن کر باقی لوگ بھی آ گئے۔ دادا جان میں گیس کرتی ہوں یہ کون ہے؟ ریحان بھائی کا بیٹا ہے، وہ اس کی گود میں اٹھاتی پیار کرتی ہے۔ بچہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فاطمہ کو گھور رہا تھا، سو کیوٹ، اس کے گال کو چوما۔ فرخندہ بیگم سے ملتی ہے جو بیٹے کی واپسی آنے کی ہر آس امید توڑے بیٹھی تھی۔ ماما رو کیوں رہی ہیں؟ اب کہیں نہیں جاؤں گی؟ ویسے ماما مجھے وہاں بہت مزہ آیا، کوئی نہیں تھا ڈانٹنے والا، ہر کام اپنی مرضی سے کرو، کوئی نہیں تھا روکنے والا۔ فرخندہ بیگم فاطمہ کے کان میں روڑتی ہے، سوری ماما، کان چھوڑیے، سچ میں آپ کی ڈانٹ کو
اور پیار کو بہت مس کیا۔ ماما آپ کا لاڈلا کہاں ہے؟ اگر میرا لاڈلا ہے تو تمہارا اس سے کیا کام؟ بات یہ ہے کہ آپ کے لاڈلے کی لاڈلی ہوں، اس نے فخر سے کہا۔ وہ آفس کیا ہے؟ تمہاری طرح ویلا نہیں ہے۔ واہ جی واہ، یہی چیز میں نے مس کی ہے۔ دیکھیں تائی امی، میں ابھی آئی ہوں۔ ماما کے طعنے شروع۔ سب سے ملنے کے بعد فریش ہونے کے لیے روم میں چلی گئی۔ سب ویسا ہی تھا، بس ایک آس تھی عمر کہیں نظر آ جائے، اتنے سالوں کی پیاس بجھ جائے۔ سارے خیالات جھٹک کر واش روم کی جانب چلی گئی۔ کنزا نے فون کر ہادی کو فاطمہ کے آنے کی اطلاع دی، جسے سن کر وہ فوراً واپس آنے کا کہتا ہے۔ فریش ہونے کے بعد لاؤن میں آتی ہے، جہاں سوہا اپنے بیٹے منان اور علی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سوہا آپ نے مجھے بتایا نہیں آپ کے ٹوئنس ہیں؟ اس کی بات سن کر کنزا جو پودوں کو پانی دے رہی تھی، ہاتھ رک گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ یہ میرا بیٹا علی اور یہ زویا کا بیٹا منان۔ منان 4 سال کا تھا۔ بھابھی زویا کہاں ہے؟ جب منان یہاں ہے۔ قدم کرسی کی جانب بڑھے اور پوچھا، زویا اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کی بات سن کر فاطمہ کو سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تب سے منان ہمارے پاس ہے۔ عمر کا خیال فوراً دل و دماغ میں آیا، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کنزا نے خود ہی عمر کے بارے میں بتایا۔ اسلام آباد چلے گئے بھائی؟ فاطمہ یہ سن کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی۔ یہ سب کیا ہوا؟ ہادی فاطمہ کو نہ پا کر کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس سب کی باتیں ہادی کے سر سے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے زویا کو نہیں مارا، میں نے اسے کوئی بددعا نہیں دی، میں تو خود ان کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ آپ نے اس کی موت کا نہیں بتایا؟ جب پاپا کو تمہارے جانے کی وجہ پتہ چلی، انہوں نے منع کر دیا تمہیں پتہ نہ چلے۔ چلو فریش ہو کر آؤ، سب پریشان ہیں۔ اب تمہیں دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ اب ڈرامہ نہ کرنا، پاپا نیچے موجود ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ پاپا کو تو بھول گئی؟ نو پاپا، میں آپ کو بہت زیادہ مس کیا، آنے کا کیوں نہیں بتایا؟ وہ بات کر رہے تھے، مسز سکندر نے ایک اور ڈش بنا لی تھی۔ یہ کہنا تھا انہیں مجھ سے محبت ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کا بیٹا، آپ کی بیٹی فرخندہ بیگم کو آج فاطمہ میں کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خوش تھی، اس کے واپس آنے سے اپنی روٹین میں آ گئی۔ انہیں فاطمہ ایسی ہی پسند تھی۔ ماما آپ مجھے کیوں چھوڑ گئی تھیں؟ منان کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ جب سے فاطمہ آئی تھی وہ اس کو غور سے دیکھ رہا تھا، مگر رات کو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس نے فاطمہ کو مما بولا، کرسی کی مدد سے اس کی گود میں آ بیٹھا، اس کا ماتھا چوما۔ ماما آپ کہیں نہیں جائیں گی؟ سب دیکھ رہے تھے، جس میں کسی کے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آؤ منان، میں تمہیں کھانا کھلاؤں، پھر سونا ہے، صبح اسکول جانا ہے۔ کنزا نے خاموشی توڑی۔ نہیں، میں اپنی ماما کے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ ہادی کے اشارہ کرنے پر فاطمہ اسے کھلانے لگی۔ منان کے علاوہ سب خاموش تھے۔ میں کل سے کنزا پھپھو کے پاس ہوم ورک نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مجھے بہت ڈانٹتی ہے۔ ماما آپ نہیں ڈانٹنا۔ کنزا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا منان کی باتیں سن کر۔ جب تم ہوم ورک نہیں کرتے تب ڈانٹتی ہوں؟ یہ بھی بتاؤ، میں پیار بھی بہت کرتی ہوں۔ فاطمہ کھانا کھلا کر کمرے میں چلی گئی۔ منان تم کدھر جا رہے ہو؟ اپنی ماما کے پاس۔ منان فوراً بھاگ جاتا ہے۔ کنزا آوازیں دیتی رہتی ہے۔ فاطمہ سانگ سننے میں مصروف تھی۔ جب منان اس کے کمرے میں آتا ہے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ منان آپ مجھے ماما نہیں بولیں گے تو پھر کیا بولوں؟ انگلی گال پر رکھ کر سوچنے والے انداز میں بولا، چلے ٹھیک ہے، آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ منان رات بہت ہو گئی ہے، دادو کے کمرے میں جا کر سو جاؤ، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ آج میں آپ کے ساتھ سوؤں گا۔ بیڈ پر لیٹ کر چھت سے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اسے کہیں کمرے سے باہر نہ بھیج دے۔ فاطمہ کو اس پر بہت پیار آیا۔ اس کے نین نقش بالکل عمر کی طرح کے تھے، گوری رنگت، تھوڑی میں خم۔ فاطمہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہے۔ نگہت بیگم منان کو لینے فاطمہ کے کمرے میں آئی۔ منان فاطمہ کے کندھے پہ سر رکھے سو رہا تھا۔ منان کو لٹا کر نگہت بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تائی امی، میں نے اس سے کہا تھا مگر وہ یہیں سو گیا، میں اسے آپ کے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں بس دیکھنے آئی تھی۔ زویا کا سن کر بہت افسوس ہوا، وہ اتنی ہی عمر لکھوا کر آئی تھی۔ فاطمہ کو آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ منان نے اسے خود میں مصروف رکھا تھا، ہر چیز کے لیے فاطمہ کے پاس جاتا، نہ چاہ کر بھی وہ اس کا کام کرتی۔ جتنا وہ منان سے دور رہنے کی کوشش کرتی، منان اتنا ہی اس کے پاس آتا۔ منان نے اسے اپنی عادت ڈال دی تھی۔ فاطمہ منان کا جس طرح خیال رکھ رہی تھی تو قائم دین نے کنزا ہادی کے ساتھ فاطمہ اور عمر کی شادی کا فیصلہ کیا۔ فرخندہ بیگم نے عمر کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا
قائم دین نے یہ کہہ کر منع کر دیا، ایک بار وہ اپنی مرضی کر چکا ہے، اب عمر ہماری بات ضرور مانے گا۔ فرخندہ آپ فاطمہ سے بات کر لیں، نگہت آپ عمر کو فون کر کے صبح آنے کا بول لیں، اس سے میں خود بات کرتا ہوں۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کنزا موبائل کی ٹیون سن کر متوجہ ہوئی جہاں ہادی کا میسج آیا تھا۔ مبارک ہو، آپ مسز ہادی بننے والی ہیں۔ کنزا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے میسج میں کنزا کے ہوش اڑ گئے جب ہادی نے فاطمہ اور عمر کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ فرخندہ بیگم نے بات کرنے کے لیے فاطمہ کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھول کر لفظ ماشاءاللہ ادا ہوا۔ منان فاطمہ کے سینے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ دونوں دنیا جہاں سے بے خبر تھے۔ ہادی کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مما، یہ دونوں بالکل ماں بیٹا لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے زویا کبھی آئی ہی نہ ہو۔ رات کے 10 بجے عمر کو لاہور سے آنے والا پیغام موصول ہوا کہ اسے لاہور کے لیے سامان پیک کیا۔ زویا کی یادیں، منان کی یاد، اسے ہر چیز ستا رہی تھی، اس لیے وہ جانے کا فیصلہ کرتا صبح 4 بجے پہنچتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوا، ہر طرف زویا کی یادوں نے اس کا استقبال کیا۔ اسلام آباد سے جن یادوں سے وہ فرار ہو کر یہاں آیا تھا، وہ بھی یادیں اسی کے ساتھ سائے کی طرح تھیں۔ عمر کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر ریحان اندر آیا۔ عمر، تم کب آئے؟ بھائی سونے دے، نیند بہت آ رہی ہے۔ عمر، اٹھو یار، سونے دوں۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ پتہ ہے کنزا ہادی کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے بھائی جن کی شادی ہو رہی ہے، ان کی نیند اڑنی چاہیے۔ آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ جا کر ان کا سر کھائیں۔ ریحان کی بات ابھی سنی نہیں تھی، کمبل تان کر سو گیا۔ بیٹے سو لے جتنا سونا ہے، بعد میں پتہ لگے گا۔ کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے عمر کے جو نیند کی دنیا کا سفر کر رہا تھا۔ سلام کہہ کر عمر کرسی کی جانب بڑھا۔ فاطمہ جو منان کو ناشتہ کروا رہی تھی، اس کے ہاتھ وہیں تھمے۔ اس کی آواز اتنے سالوں بعد سنی تھی، دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ عمر کی حالت دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔ آنکھیں اندر دسی ہوئی تھیں، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، چہرے پہ تھکاوٹ کے اثرات۔ فاطمہ کے دل کو کچھ ہوا۔ کسی کی جدائی انسان کو مکمل نہیں تو آدھا کھا جاتی ہے۔ اس وقت عمر کی کیفیت دیکھ کر اسے اپنی حالت یاد آ گئی۔ عمر نے اسے کھویا تھا جسے اس نے پا لیا تھا، اس کا دکھ بہت بڑا تھا۔ میں نے تو اسے کھویا تھا جو میرا تھا ہی نہیں، مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی۔ منان عمر کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ پاپا، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ جلدی آئیں گے، آپ ایک ایک انگلی کھول کر پورے 5 ماہ بعد آئے ہیں۔ دوسری طرف منہ کا رخ کر لیا عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر۔ عمر نے دونوں ہاتھوں کو چوما۔ سچی میرا بیٹا ناراض ہے؟ منان نے منہ بسورا ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرا بیٹا ناراض ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں اپنی جان کے لیے بے شمار چیزیں لایا ہوں، ایسا کرتا ہوں۔ علی تم لے لو، منان تو اپنے پاپا سے ناراض ہے، چلو چلتا ہوں، یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ پاپا کو دیکھ کر اس کی ٹانگوں سے چپک گیا۔ آئی لو یو پاپا، آئی لو یو پاپا کی جان۔ اگر تم دونوں کا لاڈ ختم ہو گیا ہو تو منان بیٹا اسکول کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، چلو ریحان بھائی میں ان کو چھوڑ آتا ہوں۔ اوکے پری، میں چلتا ہوں۔ پری کا لفظ سن کر عمر فاطمہ کی طرف دیکھتا ہے جو فوراً نظریں جھکا لیتی ہے۔ فاطمہ نے جب اسے ماما کہنے سے منع کیا تو وہ اسے پری کہتا تھا۔ فاطمہ لنچ کے لیے آ جاؤ۔ اچھا کنزا آتی ہوں۔ بابا صبح ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی، ہم نے رات کو آئس کریم کھانے جانا ہے، میں آپ پری۔ ویسے بھائی آپ کا بیٹا بہت زیادہ بے وفا نکلا، جب سے فاطمہ واپس آئی ہے مجھے بھول گیا ہے، اسکول جانا ہو سونا ہو فاطمہ صاحبہ کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ اس کی بات پر سب کا قہقہ بلند ہوا۔ جس محترمہ کی تعریف میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے وہ کھانے میں ایسے مگن تھی جیسے کوئی بات ہو ہی نہیں۔ عمر منان کو دیکھ کر آج بہت مطمئن اور خوش تھا۔ پہلے منان کے چہرے پر اداسی چھائی ہوتی تھی۔ ایک بار تو منان نے اتنی ضد کی کہ منان کی ماما کہاں، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 2 دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہنا پڑا۔ سب نے اسے کہا کر سنبھال لیا، منان جب اچھا بچہ بنے گا، کھانا کھائے گا تو وہ جلدی واپس آ جائے گی۔ منان کی آواز میں خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹا۔ پاپا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، مما بھی آ گئی ہیں۔ منان کا اشارہ دیکھ کر فاطمہ کی جانب دیکھا، الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ ریحان عمر کے پیچھے گیا۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ جب سے فاطمہ واپس آئی ہے وہ اس کو مما بول رہا ہے، آپ کم سے کم مجھے بتا تو دیتے، میں اسے منع کر دیتا۔ آپ لوگوں نے اسے منع نہیں کیا، وہ تو بچہ ہے، آپ سمجھدار ہیں، جیسے تمہیں منان کی نیچر کا پتہ نہ ہو، وہ تمہاری طرح کتنا ضدی ہے، تم اسے خود ہی سنبھالو، ابھی میں کام پر جا رہا ہوں، آ کر بات کرتا ہوں۔ منان کو اٹھائے سنگھار میز پر بٹھایا۔ میرا بیٹا غور سے میری بات سنے گا، غصے سے کہا۔ جی منان کی جان۔ منان نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، چہرے پر بلا کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ جب بھی
اس نے عمر سے کوئی بات منوانی ہوتی تو وہ ایسی حرکتیں کرتا۔ عمر اپنے بیٹے کی اس ادا پر اش اش کر اٹھا۔ پاپا کی جان فاطمہ، اب تم فاطمہ کو پھپھو کہو گے؟ وہ تمہاری ماما نہیں ہے۔ کیوں، وہ میری ماما ہی ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمہارے اس دل کی تو ایسی کی تیسی۔ منان بڑوں کی باتیں مانتے ہیں، تم میری بات غور سے سنو۔ منان سنگار میز پر کھڑا ہو جاتا ہے، آئینے میں دیکھتا ہے۔ اب بتائے کون بڑا لگ رہا ہے؟ پاپا، آپ نے بالکل جھوٹ نہیں بولنا، عمر نے گھڑی سے نوازا۔ منان کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ منان ہی کیا جو عمر کی بات مان جائے؟ منان بھی کہاں چپ رہنے والا تھا۔ وہ منان کے پاپا ہی کیا جو معصوم منان کی بات مان جائیں۔ تم مجھے غصہ دلا رہے ہو۔ عمر کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ عمر کے سامنے کھڑے ہونے کا ہنر منان کے پاس موجود تھا۔ جب منان پیدا ہوا تب نکہت بیگم نے کہا تھا، اب بیٹا تمہیں پتہ چلے گا اولاد کس چڑیا کا نام ہے۔ وہ بالکل عمر کی کاپی تھا۔ عمر اپنے نام کا اکلوتا پیس تھا۔ منان کے آنے سے پہلے عمر کی ہر عادت اس کے صاحبزادے میں پائی جاتی تھی، جو گھر والوں سے ہر بات منوا لیتا تھا۔ منان کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ عمر نے منان کو گود میں اٹھایا، بیڈ پر لٹایا، خوب گدگدی کی۔ پاپا بس کر دیں۔ منان ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ پاپا اب اور گدگدی نہیں کریں گے، میرے پیٹ میں ہنس ہنس کے درد ہو رہا ہے۔ عمر نے چٹا چٹ اس کا گال چومے جو سیب کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ میرے جینے کی وجہ ہو میری جان۔ پاپا کی جان جلدی سے سو جاؤ۔ منان جو دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، پاپا سونے ہی جا رہا ہوں۔ منان یہاں آ کر سو جاؤ، مجھے ماما کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اکلوتی اولاد عمر کا سب تمسما رہی تھی۔ منان چلو بیڈ پر آ کر لیٹ جاؤ، ڈونٹ وری، بس اللہ حافظ کر کے آ جاتا ہوں۔ منان تم اتنے لشکارے کیوں مار رہے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے جی، پاپا سے مستیاں کر کے آ رہا ہوں۔ فاطمہ کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے کمرے میں آ جاتا ہے۔ عمر نے منان کو اپنے ساتھ سلا لیا۔ منان کے چہرے پر سکون دیکھ کر عمر بہت مطمئن تھا۔ میری جان، آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ناممکن ہے۔ فاطمہ پر غصہ بھی آیا کہ وہ اس کی اولاد کو اس سے دور کر رہی ہے۔ دوپہر کے وقت فرخندہ بیگم فاطمہ کو اس کے دادا کے فیصلے سے آگاہ کرتی ہے۔ بیٹا، ہادی اور کنزا کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ ماما آپ نے بتایا ہی نہیں، اب بتا رہی ہیں۔ آگے کی بات سنے بغیر کنزا کے کمرے کی جانب بھاگی۔ مبارک ہو، تم دونوں کا انتظار ختم ہوا، فائنلی وہ دن آ گیا۔ بھابھی جان، تمہارا بھی انتظار ختم ہوا۔ فاطمہ ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ چاچی جان نے تمہیں بتایا نہیں؟ عمر سے تمہارا رشتہ طے ہو گیا۔ اس کی بات سن کر فاطمہ الٹے پاؤں واپس مڑی۔ مسز سکندر، یہ میں کیا سن کے آ رہی ہوں؟ آپ کیسے زبردستی عمر کے سر تھوپ سکتی ہیں؟ میں آپ پر بوجھ بن گئی ہوں تو کہہ دیتے، میں لندن سے واپس نہ آتی۔ ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی، جا کر سب کو بتا دیں۔ ریحان، ہادی، عمر دادا جان کے کمرے میں موجود تھا۔ دادا جان کا فیصلہ سن کر عمر کے پاؤں کے تلے سے زمین کھسکی۔ مجھے آپ کو کوئی فیصلہ منظور نہیں، ایک بچے کے باپ کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ بہتر ہے آپ اس کی شادی کسی اور سے کر دیں۔ میں جانتا ہوں کون کس کو ڈیزرو کرتا ہے۔ قائم دین غصے سے دھاڑے، اگر پہلے تم شادی نہ کرتے تو آج فاطمہ تمہاری بیوی ہوتی۔ وہ میرے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ بہتر ہے اسے خوش رکھیں، اسی سے شادی کریں۔ صابر صاحب بولے، کم سے کم منان کے بارے میں سوچو۔ آپ نے آگے منان کے ساتھ غلط کیا، اسے آپ کو سمجھانا چاہیے تھا۔ آپ منان کا نام لے کر مجھے ٹریپ نہیں کر سکتے۔ اب میری بات میں سمجھ آیا۔ آپ سب اور فاطمہ جان بوجھ کر منان کی فیلنگ سے کھیل رہے تھے کہ اس کو عادت ہو جائے تو آپ منان کی وجہ سے مجھے ٹریپ کر سکیں۔ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، آپ کو منان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا باپ زندہ ہے۔ اس نے کہا۔ آندھی طوفان کی طرح عمر کمرے سے نکلا۔ فاطمہ کے حصے میں آیا۔ ایک اور غلطی جو عمر نے لکھی تھی وہ آج بھی پہلے کی طرح بے قصور تھی۔ قائم دین سینے میں ہاتھ رکھے اپنی سانسوں کو بحال کر رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر ریحان دادا جان کی طرف بڑھے، ہادی کو پانی لانے کی نصیحت کی۔ شور سن کر سب آ گئے۔ دادا جان بھی ہوش ہو گئے۔ سکندر صاحب اور صابر صاحب نے سہارا دے کر انہیں بٹھایا۔ گاڑی کی جانب بڑھے۔ ریحان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ عمر اور ہادی دوسری کار میں بیٹھے۔ ہادی مسلسل عمر کو اگنور کر رہا تھا۔ اگر دادا جان کو کچھ ہو گیا عمر، تمہاری خیر نہیں۔ ایسا بھی میں نے کیا کر دیا انہوں نے تم سے جو تم نے ان کی بات نہ مان سکے؟ اب دیکھو ان کی حالت۔ ہاسپٹل پہنچ کر انہیں ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ باہر سب ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھے۔ گھر میں بھی سب دادا جان کے لیے پریشان تھے۔ سب کو معلوم تھا عمر نے کچھ کہا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ 3 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، اب تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ فاطمہ کنزا رونے میں مصروف تھی، سوہا دونوں بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ ICU کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نے تسلی بخش جواب دیا، ہدایت کی کہ انہیں ٹینشن سے دور رکھا جائے ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ صابر صاحب نے پوچھا۔ وہ ابھی انجیکشن کے زیر اثر بے ہوش ہیں، جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں آپ مل سکتے ہیں۔ ہادی نے گھر والوں کو دادا جان کی صحت کی اطلاع دی۔ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے جینے کی وجہ مل گئی ہو۔ فرخندہ بیگم سوپ بنانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔
فاطمہ لان میں بیٹھ جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے آنے والے حالات کو سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے کہ زندگی اب کس کروٹ بیٹھے گی۔ عمر گاڑی سے نکلتا ہے، دونوں کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے ملتی ہیں، پھر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ فاطمہ عمر کے ساتھ موجود سکندر کے گلے لگتی ہے۔ پاپا، دادا جان اب کیسے ہیں؟ فکر کی کوئی بات نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، رات کو چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ فاطمہ عمر کی پشت دیکھتی رہتی ہے، کیا وہ شخص اس کا نصیب ہے جس کو اتنی دعاؤں میں مانگا آج اسے پانے کی خوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک ہفتے بعد قائم دن گھر آ گئے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ان کے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال رکھا گیا۔ عمر ایک بار ان سے ملنے نہیں گیا، اس کو معلوم تھا ان کی حالت کا وہ ذمہ دار ہے، اب بس ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا۔ عمر کے اسلام آباد جانے سے پہلے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ 2 ہفتوں کے بعد مکان فائنل ہو جانے سے پہلے ہمت کر کے دادا جان سے ملنے آ گیا۔ سرسری حال چال پوچھ کر پلٹ گیا، منان سے مل کر نکہت بیگم سے ملا۔ بیٹا مہندی سے پہلے لازمی آ جانا جی کہہ کر چلا گیا۔ کسی کی نظروں نے دور تک اس کو رخصت کیا۔ نمرہ پھپھو اور ابراہیم کے ساتھ امریکہ سیٹل ہو گئی تھی، اس لیے وہ آ نہیں سکی، مگر اپنے بھائی کے لیے بہت خوش تھی۔ شادی کی تیاریاں فل عروج پر تھی۔ کنزا ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ اس کا ہر ڈریس ہادی کی پسند کا تھا، اس کے مقابلے میں فاطمہ کم گوئی تھی۔ بیٹا اپنی شادی کا جوڑا تو کم سے کم پسند کر لو، باقی سب میں نے پسند کیا ہے۔ ماما، اب میں آپ کی اچھی بیٹی کی طرح سب آپ پر چھوڑ رہی ہوں، پھر بھی آپ کو برا لگ رہا ہے؟ پلیز ماما، جو آپ کو پسند آئے وہی ڈیسائیڈ کر لیں۔ اور یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں ہمارا فیصلہ صحیح ہے یا نہیں، وہ صرف سوچ سکی۔ مہندی کا دن آ گیا، دوپہر کو عمر پہنچ چکا تھا۔ عمر خوش ہو یا نہ ہو مگر منان بہت خوش تھا۔ منان کے دل کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن باہر لان میں ارینج کیا گیا تھا، جو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سماں، رات کے پہر بھی قائم دین کا گھر صبح کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فاطمہ اور کنزا اپنے اپنے روم میں تیار ہو رہی تھی، دونوں کی ڈریس سیم تھی۔ فاطمہ، چلو بس کرو، اور کتنا تیار ہونا ہے؟ ہادی اور منان فاطمہ کے کمرے میں آئے۔ تم روئی ہو؟ ہادی نے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں روؤں گی میری جان، تم خوش ہو؟ جی بھائی، اب آپ کو کیا ہو گیا؟ ماموں، میری پری کو جلدی فری کر دے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ آج تو سچ مجھ والی پری لگ رہی ہیں، آپ بہت زیادہ کو لمبا کھینچ کا پیاری لگ رہی ہیں۔ آپس کی بات ہے، میرا ہیرو بھی بہت پیارا لگ رہا ہے، پھر بھی آپ سے کم لگ رہا ہوں، وہ منہ بنا کر بولا۔ ویسے منان، تم اکلوتے بچے ہو جو اپنی ماما اور پاپا کی شادی میں شامل ہو رہے ہو، اگر تم لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہو تو نیچے آ جانا۔ منان اور ہادی، میں نے تم دونوں کو فاطمہ کو لانے کا بولا تھا، تم کس کیس میں مصروف ہو گئے؟ دادو، ہادی ماموں باتوں میں لگایا، میں معصوم بچہ بھول گیا، تم معصوم کو تو میں بتاتا ہوں، تمہاری ساری معصومیت ابھی نکالتا ہوں۔ منان کمرے سے بھاگا۔ منان آگے آگے پیچھے۔ ہادی، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ ماما، آپ کی نظر کبھی نہیں لگے گی، آئی لو یو ماما۔ ویسے میرے کان کیا سن رہے ہیں سکندر صاحب اندر آتے ہوئے، سچ میں میرا بیٹا بہت پیارا لگ رہا ہے، آپ بھی۔ لال دوپٹے کے سائے میں وہ دونوں پیلے رنگ کے غرارے گھونگھٹ ڈالے اسٹیج کی جانب آ رہی تھی۔ ہادی کا دل زوروں سے شور مچا رہا تھا۔ عمر نے ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا، دونوں کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ مہندی کی رسم شروع ہو گئی، باری باری سب نے اپٹن لگایا، میں رہ گیا۔ منان بولا، جی میرے شہزادے، اب تمہاری باری۔ ریحان منان علی کی گود سے اٹھا اسٹیج پر آیا، اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی مما اور پاپا کو اپٹن لگایا۔ اب پاپا آپ کی باری، دیکھو وہ ہادی ماموں نے پھپھو کو لگا رہے ہیں، انہوں نے پھپھو کے ماتھے پر کس بھی کی۔ یار اپنے بچے کو سنبھال کر رکھو، ہر پول سب کے سامنے کھول دیتا ہے، ہادی بیچارگی سے بولا۔ نہ چاہ کر بھی عمر نے ہمت کر کے اپنے ہاتھوں میں اپٹن لیا، فاطمہ کے گلوں پر آہستہ سے لگایا۔ عمر کا لمس ملتے ہی اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، دل بے قابو ہو گیا۔ ایک نظر اٹھا کر اپنی جان کو دیکھا، جو اس وقت وائٹ شلوار قمیض میں کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ شرم و حیا سے نظریں فوراً جھکا گئی۔ بارات کا شور مچ گیا، ہال میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ فاطمہ اور کنزا بھی ہال پہنچی تھی، انہیں برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا، دونوں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ فرخندہ اور نکہت بیگم اندر داخل ہوئی، دونوں کو بوسہ دیا، نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ بوجھل دل سے قبول ادا ہوا، دونوں دلہنوں کو اسٹیج پر لایا جا رہا تھا۔ فاطمہ کی ضد کے مطابق سکندر صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سکندر صاحب نے آگے بڑھ کر عمر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھمانا چاہا، مگر عمر کسی اور ہی دنیا میں مگن تھا، گرتے گرتے بچی، خود اس کا ہاتھ تھام کر عمر کے بغل میں بٹھایا۔ عمر کی حرکت بہت بری لگی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے انجان بنے بیٹھے تھے، جیسے کسی اور کی شادی میں بلایا گیا مہمان۔ منان ان دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے سکھ کا سانس لیا، اسے عمر پر بہت غصہ تھا، اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ منان کبھی اس کی چوڑیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کبھی مہندی کے ڈیزائن کو حفظ کر رہا تھا۔ اگلی بار اس نے
اس کی انگوٹھی کو کبھی اتار کر پہناتا اور کبھی اتارتا۔ وہ اپنے آپ میں ہی مگن تھا۔ فاطمہ کا سارا دھیان عمر سے ہٹ کر منان کی طرف ہو گیا۔ وہ کیسے اس سے بے لوث محبت کرتا تھا۔ آج کل سے زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ آپ روزانہ ایسے ہی تیار ہوا کریں۔ فاطمہ نے منان کے گال پر کس کیا۔ شہزادے صاحب، آپ کو کون سی لڑکی پسند آ گئی جس کے لپسٹک کے نشان آپ کے گال پر موجود ہیں؟ ریحان بولا، میری ماما نے کس کی ہے۔ عمر نے منان کے گال صاف کی۔ دوسری جانب ہادی نے آگے بڑھ کر کنزا کا ہاتھ تھاما۔ ہادی کی نظر بار بار کنزا کا طواف کر رہی تھی۔ کنزا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ رخصتی کا ٹائم ہو گیا۔ سب گھر پہنچ گئے۔ فاطمہ کو عمر کے کمرے میں لایا گیا، کنزا کو ہادی کے کمرے میں۔ فاطمہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جس نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی زحمت نہیں کی، اسے دیکھ کر کیسے ری ایکٹ کرے گا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے سے آتی گلاب کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ ایک نظر کمبل پر دوڑائی۔ ہر طرف گلاب کی پتیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کی نظر سامنے بیڈ پر موجود جانب متوجہ ہوا، جہاں فاطمہ سجی سوری بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سجے روپ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چہرہ آیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا۔ بیڈ سے آگے آنے والے منظر کا سوچ کر وہ گھبرا رہی تھی۔ اٹھو، عمر نے غصے سے کہا۔ اپنے آپ کو نارمل کر رہی تھی۔ ایک ہی جھٹکے سے عمر نے اس کا بازو تھاما اور بیڈ سے نیچے دھکیلا۔ توازن نہ برقرار ہونے کی وجہ سے وہ فرش پر گر گئی۔ سامنے والے شخص کو اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اسے ایک ہی جھٹکے سے سامنے کھڑا کیا۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے دادا جان نے مجبور کیا، اس لیے مجھے بیوی کی ضرورت نہیں۔ وہ بننے کی کوشش بھی مت کرنا۔ البتہ منان کی ماں کا درجہ ہے جو تم اسے نے زبردستی حاصل کیا ہے۔ اس کے ذہن کو اچھی طرح سے آپ سب نے مل کر واش کیا تاکہ وہ میرے مقابل آ کر کھڑا ہو جائے۔ جو آنسوؤں کے سیلاب کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر دل بے ساختہ پکارا، کیوں اس ظالم کو چاہا۔ وہ یہ کہہ کر اسٹڈی میں چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہیں بیڈ سے ٹیک لگا کر کتنے گھنٹے بیٹھی روتی رہی۔ اب سے یہی اس کی زندگی تھی۔ رونے اور تھکاوٹ کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی۔ اذان کی صدا پر اس کی آنکھ کھلی۔ حالات کا جائزہ لیا۔ رات والا منظر اس کے سامنے گھوم گیا۔ وہ مشکل اٹھ کر بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ گرنے کی وجہ سے پاؤں میں درد ہو رہا تھا، رونے کی وجہ سے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ سنگھار میز کے سامنے اپنا جائزہ لیا۔ حال میں ہر ایک کی زبان پر صرف یہ الفاظ تھے، چاند کا ٹکڑا کوئی کہہ رہا تھا، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ باپ بھائی جو اپنی گڑیا کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں برداشت کر سکتے تھے، آج اس کا یہ روپ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ مگر کیا فائدہ اس کا دلکش روپ، بیوی وہی ہوتی ہے جو پیا من بھائے۔ ایک ایک کر کے تمام زیور اتار کر سنگھار میز پر پھینکا۔ آرام دہ سوٹ لے کر واش روم میں گئی۔ سارا میک اپ رگڑ کر اتارا۔ وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی۔ رو رو کر اپنے لیے صبر مانگا۔ جائے نماز تہہ لگا کر سو گئی۔ عمر 7 بجے کمرے میں واپس آیا۔ ایک نظر اس کے وجود پر ڈالے واش روم میں چلا گیا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے سوائے ایک ہستی کے۔ پتہ نہیں یہ کب گڑبڑی ہوگی، ابھی تک سو کر نہیں اٹھی۔ آج شادی کا پہلا دن تھا، کم سے کم آج تو کھانے کی میز پر جلدی آ جانا چاہیے تھا۔ ماما کچھ نہیں ہوتا، آ جائے گی، ہادی نے کہا۔ عمر جا کر اپنی بیوی کو لے کے آؤ۔ نگہت نے کہا، ماما جب اٹھے گی تو تب ناشتہ کر لے گی، روز اس کا یہی معمول ہے۔ میں نے مشورہ نہیں مانگا، جاؤ دونوں اکٹھے آؤ۔ عمر پتہ نہیں کس دل سے اٹھا۔ اب نوابزادی کو اٹھانے کی باری میری ہے۔ اتنے تو بندے میں خود منظر ہوتے ہیں، مجال ہے جو اس نوابزادی کو کوئی منظر ہو۔ بڑا بڑبڑا کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا سر پر کھڑا تھا۔ فاطمہ اٹھو، ناشتے کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ ماما ابھی سونے دیں، ناشتہ بعد میں کر لوں گی، رات کو بہت لیٹ سوئی تھی۔ کمبل اوڑھ کر دوبارہ سو گئی۔ یار اٹھ جاؤ، مگر مجال ہے اس میں ہلکی سی بھی جنبش ہوئی ہو۔ عمر کا اتنا ہی ضبط تھا، ایک جھٹکے سے کمبل کھینچا، بازو پکڑ کر سامنے کھڑا کیا۔ فاطمہ نے آنکھیں پوری کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ انسان کو منظر ہونے چاہیے، کوئی ایسے اٹھاتا ہے، اس کی بچپن سے عادت تھی۔ اگر اس کی نیند خراب ہوتی تو وہ غصے میں نہ جانے کیا کیا بول دیتی۔ ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہیں، جلدی فریش ہو کر آؤ۔ عمر نے بہت مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیا۔ فاطمہ ڈریس لے کر واش روم میں چلی گئی۔ جب ہوش آیا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں سمجھی ہادی ہوگا، پر میں کیا کروں، کچھ نہیں ہوتا، وہ چلا گیا ہوگا۔ تم تو باہر جاؤ، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہمت کر کے واش روم سے باہر آئی۔ عمر صوفے پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سنگھار میز کے سامنے آئی۔ 2-3 منٹ کے اندر تیار ہوئی تاکہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلیں۔ وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ لگتا ہے کمرہ کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہے جو فاطمہ کے آنے کا
دل نہیں کر رہا تھا۔ کنزا بولی، یار کمرے کو چھوڑو، کمرے والا پسند آ گیا تھا، اس لیے تو باہر آنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ دونوں کو دیکھ کر سوہا بولی۔ فاطمہ نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا، سوری میری آنکھ نہیں کھلی، کوئی بات نہیں بیٹا، نگہت بیگم نے بولا۔ منان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی، عمر نے اس کے مقابل والی کرسی سنبھال لی۔ کنزا تمہیں ہادی نے ویڈنگ گفٹ کیا دیا؟ سوہا نے پوچھا۔ کنزا نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، وہاں گولڈ کی خوبصورت رنگ تھی جو ہاتھ کی خوبصورتی کو مزید اضافہ کر رہی تھی۔ سب نے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ ہادی نے کنزا کے کان میں سرگوشی کی، آمین۔ ماموں دادو کہتی ہے جب اکٹھے بیٹھے تو کانوں میں خسر پسر نہیں کرتے۔ منان کی آواز پر سب نے ہادی اور کنزا کی جانب متوجہ ہوئے۔ کنزا نے شرم کے مارے نظریں جھکا لی، ہادی بھی شرمندہ ہوا۔ دادا ابو آپ کو پتہ ہے مہندی والی رات کنزا پھپھو اور ہادی ماموں سب سے چھپ کر رات کو باہر گئے تھے۔ اس سے پہلے منان کچھ اور بولتا، عمر نے اسے چپ کروا دیا۔ منان ہی کیا جو عمر کی کوئی بات مان لے۔ فاطمہ اپنے بیٹے کو سنبھال لو، کسی دن میرے ہاتھ سے پٹے گا۔ ماموں میرے ماما پاپا ایسی حرکتیں نہیں کرتے، یار میری تو پہلی شادی ہے جبکہ تیرے باپ کی دوسری، مجھ بیچارے کو تو شوق پورے کرنے دے۔ ہادی اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا، ریحان کے اشارہ کرنے پر اس کی زبان کو بریک لگی۔ سوری میرا وہ مطلب نہیں تھا، سوری ماموں، دوسری سے مراد کچھ نہیں، میرا جان کھانا کھاؤ، عمر نے کہا۔ سوہا نے سب کا دھیان دوسری طرف کرنے کے لیے فاطمہ سے ویڈنگ گفٹ پوچھا، جس پر اس نے بھی اپنے ہاتھ میں موجود رنگ دکھا دی۔ عمر نے پاس سنبھالے جانے پر سکھ کا سانس لیا۔ فاطمہ کیسے سب کے سامنے اپنے رشتے کا تماشا بن دیتی، جن سے محبت ہو انہیں سارے زمانے کے سامنے رسوا نہیں کیا جاتا۔ ولیمے کا فنکشن اختتام کو پہنچا۔ رات 1 بجے عمر کمرے میں داخل ہوا۔ عمر نے سوچا فاطمہ اسی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے سوچوں کے برعکس وہ منان کے ساتھ سکون سے سو رہی تھی۔ ایک حکم صادر ہوا، نوری کمرے میں آ کر کہتی ہے، بی بی جی سامان پیک کر لیں، صاحب کو لیٹ ہو رہا ہے۔ کنزا اس کا سامان پیک کروانے آئی تھی، وہ حیران کھڑی سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فاطمہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ ماما میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں رہوں گی، آپ منع کر دیں، مجھے آپ اپنے سے دور نہیں بھیجیں گی، میں اکیلی وہاں نہیں رہ سکوں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، وہاں تم اکیلی کہاں ہوگی، منان اور عمر بھی تمہارے ساتھ ہوگے، اب تمہارے منہ سے کوئی فضول بات نہ سنوں، شوہر جہاں ہو بیوی وہیں اچھی لگتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، خود کو وقت دو، وقت مرہم کی طرح ہر زخم بھر دے گا۔ آگے عمر بڑی مشکل سے مانا ہے، اب تم شروع نہ ہو جانا، ویسے ایک طرح کے ہی مزاج ہیں تم دونوں کے، شوہر بیوی کے۔ مایوس ہو کر کمرے میں داخل ہوئی، اسے پتہ تھا اس کی دال نہیں گلنے والی۔ بیڈ پر موجود ڈریس اٹھائے واش روم میں گھس گئی، تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی، سب کی نصیحتیں لینا نہ بھولی۔ سوہا نے منان کا خیال رکھنے، کنزا نے شوہر کو قابو پانے کی ٹپس، تائی جان اور اماں نے گھرداری سنبھالنے کی نصیحتیں دیں، وہ تو وقت ہی بتانے والا تھا فاطمہ نے کن کن باتوں کو کتنا سمجھا۔ سب کا پیار لے کر باہر تشریف لائی۔ عمر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے اسی کا انتظار کر رہا تھا، چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے عمر کس دل سے اس کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ ہادی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، بھائی آپ ملنے آیا کریں گے؟ 2-3 آنسو نے رخسار کا رخ کیا، پاگل لڑکی روتے تھوڑی نہ ہے، تم کون سا اپروچ چاہ رہی ہو؟ یار چپ ہو جو، تمہارا بیٹا مشکوک نگاہوں سے مجھے گھور رہا ہے، آگے ہر وقت ہاتھ جوڑ کر میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ہادی کی بات سن کر فاطمہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، ہادی سے گلے مل لی، گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میری بہن کا خیال رکھنا۔ منان کی شرارتوں کے علاوہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل بے خبر تھے، جیسے ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقریباً 9 بجے کے قریب گاڑی ایک پورچ میں رکی، گھر زیادہ بڑا نہیں لگ رہا تھا۔ فاطمہ باہر کا جائزہ بعد میں لے لینا، ابھی اندر چلیں۔ عمر اس کی طرف کار کا دروازہ کھول کر اپنی جان کو گود میں اٹھایا، جو شرارتیں اور بول بول کر اب زیادہ ہی تھک گیا تھا۔ فاطمہ نے عمر کے پیچھے گھر میں قدم رکھا، عمر اندر آ کر پتہ نہیں کون سے کمرے میں گم ہو گیا۔ فاطمہ اب یہ تیرا ہی گھر ہے، تو خود ہی بیٹھ جا کر، کسی نے آ کر بیٹھنے کا نہیں بولنا۔ وہ خود سے ہم کلام ہو رہی تھی۔ پاس صوفے پر بیٹھ گئی، میں کھانا لینے جا رہا ہوں، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ جب عمر گھر لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر آگے بڑھا، میں کیسے منان کو اس کے پاس چھوڑ کر جا سکتا ہوں، جیسے اسے سونے سے فرصت ہی نہیں ملتی، میں کیوں اٹھاؤں اسے یہاں سے، اتنا پتہ ہوتا تو یہاں نہ سوتی۔ کچن کی طرف بڑھا، کھانا پلیٹوں میں نکالا، گروسری کا سامان سنبھالا، خود سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگ گیا۔ موبائل کے رنگ ٹیون سے اس کی آنکھ کھلی، ہادی سے بات کر کر کچن کی طرف گئی۔ کچن میں عمر آرام سکون سے فاطمہ کی موجودگی کو فراموش کیے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کچن کے دروازے سے ہی واپس پلٹ گئی، بھوک تو ویسے ہی مر گئی تھی، میں تو منان کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہوں، تو پھر خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت کیا ہے؟
سارے خیالات جھٹک کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منان کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ایک عجیب احساس تھا منان کی ماں وہاں تو سارا ٹائم کسی نہ کسی کے ساتھ موجود رہتا، مگر اب اس کو فل ٹائم اس کا خیال رکھنا، ماتھے گال میں بوسہ دے کر اپنے ساتھ لگا لیا، جو نیند میں ہی منہ کے زاویے بگاڑنے لگا۔ عمر کے رویے کے بعد، آنسو بہانے کے بعد وہ سو گئی۔ عمر کو تھوڑا سا ملال ہوا، پھر انا کے خول میں خود کو بند کر لیا۔ منان کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ قائم دین ہاؤس میں رات کے کھانے پہ مکمل خاموشی تھی۔ فرخندہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا اپنی بیٹی کی یاد میں۔ فاطمہ کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ صحیح معنوں میں آج اس کی رخصتی ہوئی تھی۔ شور شرابے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی، دوپٹہ پہن کر باہر آئی۔ کچن میں موجود وجود کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ سامنے وجود نے ملازمہ کو اپنا تعارف کروایا۔ بی بی جی، زویا بی بی جی کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ صاحب نے بتایا تھا انہوں نے آپ سے شادی کر لی، پر وہ آپ سے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ وہ تو بی بی جی سے بہت محبت کرتے تھے۔ صبح صبح زویا کا نام سن کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پلٹنے لگی تھی جب ملازمہ نے آواز دی، صاحب جی ناشتہ کر کے آفس چلے گئے ہیں، آپ کے لیے ناشتہ بنا دوں؟ ناشتے کا کہہ کر وہ کچن سے نکل گئی۔ اسے ملازمہ ایک آنکھ نہیں بھائی، یہ شوہر میرا ہے اور جناب مجھے بتا رہی ہیں، عمر کو جانے سے پہلے بتا کر جانا چاہیے تھا۔ بیگ سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلے گی۔ فریش ہو کر نکلی، منان کی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ گڈ مارننگ ماما، کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ ماما کی جان، چلو آؤ تمہیں فریش کروا دوں، پھر کھانا کھائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ منان کے ساتھ اپنی ذات کو فراموش کر کے دونوں ایک دوسرے میں مکمل ہو جاتے تھے۔ ایسے فریش ہونے کے بعد دونوں نے کھانا کھایا، گھر کے ہر حصے کا جائزہ لیا۔ ماما یہ والا گھر دادا جان کے گھر سے کافی چھوٹا ہے اور پیارا ہے۔ باہر چھوٹا سا لان تھا جہاں مختلف قسم کے پھول لگے ہوئے تھے۔ بی بی جی یہ پیارا ہے جی، مختصر جواب دیا بی بی جی۔ زویا بی بی کو پھول بہت اچھے لگتے تھے، اس لیے ہر ہفتے کوئی نیا پودا لازمی لاتے۔ اس ملازمہ نے صبح سے اس کا سر کھا رکھا تھا۔ فاطمہ کے کان پکتے تھے ایک ہی نام سن کر۔ یہ ملازمہ اپنے مالکن کی کچھ زیادہ ہی وفادار تھی۔ پودوں سے ایک دم سے بیزار ہو گئی، خود کو مجرم تصور کر رہی تھی، جیسے اس نے خود ہی اس کی مالکن کو مارا ہو۔ اس کا دل کر رہا تھا اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ ملازمہ کھانا بنانے چلی گئی تھی۔ منان کھانا کھا کر سو چکا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی اس کے ساتھ باتوں میں نیند کو بھول جائے، مگر وہ فاطمہ ہی کیا جو نیند کا دیوانہ تھا۔ گھر کی خاموشی کاٹ کھانے کو دھوڑ رہی تھی۔ اتنی دیر تک فون میں ماما پاپا سب سے بات کی تھی، وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابھی ایک ہوا تھا، باقی کا سارا دن کیسے گزاروں گی؟ موبائل یوز کر کر تھک گئی سی۔ سوچوں کا مرکز صرف ایک شخص تھا جسے کل رات سے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، جسے ایک دفعہ بھی کال کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کا نہیں، کم از کم منان کے لیے ہی کال کر لیتا۔ ہارن کی آواز سن کر بدن میں ایک سکون کی لہر دوڑی۔ دروازہ کھولا تو عمر نے سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر کچن سے پانی لا کر دیا، جسے بغیر مذمت کے پی لیا گیا۔ کھانا لگا دوں جی کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ فاطمہ نے کھانا گرم کر کے میز پر لگایا۔ عمر کو فریش ہو کر آتا دیکھ کر عمر فریش ہو کر آ گیا۔ ٹی شرٹ بکھرے بال میں بہت حسین لگ رہا تھا۔ خاموشی کا مکمل راستہ سوائے چمچ کے۔ سنو صبح منان کا ایڈمیشن کروانے جانا ہے، میں آج اسکول کی ساری انفارمیشن لے آیا ہوں۔ صبح تم اور منان ریڈی رہنا، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ شکر ہے اس کی آواز تو سننے کو ملی۔ برتن اٹھا کر کچن میں رکھ دیے۔ دھونے کی زحمت گوارا نہیں کی کیونکہ ملازمہ صبح آ کے دھو لے گی۔ آج منان کے اسکول کا پہلا دن تھا، جس کی وجہ سے عمر اور فاطمہ اسے چھوڑنے گئے تھے۔ منان اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، لنچ ٹائم پہ کر لینا۔ ماما میں بڑا ہو گیا ہوں، اپنا خیال رکھوں گا، آپ فکر مت کریں۔ دونوں سے مل کر وہ اپنی کلاس میں گیا۔ عمر نے فاطمہ کو گھر ڈراپ کیا، آفس چلا گیا۔ منان کے بغیر فاطمہ کا ایک پل بھی گزر نہیں رہا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ سو گزر گیا، مگر ان دونوں کے رشتے میں ردی بھر بھی فرق نہیں آیا۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ فاطمہ منان کے اسکول سے واپس آنے کا انتظار کرتی، اس کو ہوم ورک کرواتی، خود کو منان میں اتنا مصروف رکھتی تاکہ اسے کچھ سوچنے کا ٹائم نہ ملے، جو کچن میں پچھلے 1 گھنٹے سے کچھ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملازمہ آج سے 1 مہینے کے لیے چھٹیوں پر گئی تھی۔ عمر کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر شرمندہ ہوئی۔ ناشتہ نہیں بنا، میں نے بہت کوشش کی تھی۔ کچن کی ایسی حالت دیکھ کے جیسے کوئی طوفان یا زلزلہ آیا ہو جس نے سب دھرم بھرم کر دیا ہو۔ حد ہے، ایک انڈا بنانے کے لیے فاطمہ تم نے کچن کی یہ حالت کی ہے، بس افسوس کر سکا۔ زویا تو کوکنگ کا بہت شوق تھا، ویسے ہر لڑکی کو ہوتا ہے، پر تم انوکھی مخلوق ہو جس کے شوق ہی نرالے ہیں۔ عمر نے خود کچن کی حالت بہتر کی۔ انڈا بنانے کے لیے سنک میں برتنوں کا ایسا ڈھیر تھا جیسے کسی اور دعوت کا اہتمام کیا گیا ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے کھانا بنانا آ گیا، کبھی ریسیپی بک سے، کبھی موبائل کا استعمال کر کے کچھ نہ کچھ کھانے کے قابل بنا لیتی۔ دل ہی دل میں 100 بار شکریہ ادا کرتی۔ عمر اس کے بنائے ہوئے کھانے کھا لیتا جیسا مرضی ہو، کبھی سالن میں مرچیں زیادہ ہوتی تو کبھی نمک۔ شوربے
والا سالن کی کچھ ایسی ہی صورت تھی۔ شوربہ بے حد زیادہ پتلا ہوتا جسے پانی کی بوتل ڈیل دی ہو۔ آج دادا جان کا فون آیا تھا، وہ سب ہماری طرف آنا چاہ رہے ہیں، مطلب ہادی، ماموں، علی اور وہ سب آئیں گے، کتنا مزہ آئے گا، مزہ۔ منان تو اپنی دھن میں مگن تھا، جبکہ فاطمہ صرف یہ سوچ کر رہ گئی اتنا زیادہ کام کون کرے گا، ملازمہ بھی چھٹی پر ہے۔ فاطمہ منان کو سلانے کمرے میں جا رہی تھی جب عمر نے اسے مخاطب کیا۔ منان کو سلا کر میری بات سننا جی کہہ کر کمرے میں چلی گئی، بہت خوش تھی آج عمر نے اسے مخاطب کیا ہے، کام کے علاوہ کیا بات ہوگی، جاؤں کہ نہ جاؤں۔ فاطمہ اس میں اتنی سوچنے والی کیا بات ہے۔ باہر لان میں عمر لیپ ٹاپ میں کام کر رہا تھا، وہ آپ نے بلایا؟ ہاں، ایک کپ کافی بنا دو، آفس کا کچھ کام کرنا ہے۔ وہ بیچاری پتہ نہیں کیا کیا سوچے بیٹھی تھی، کیا اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے، ایک کپ کافی مانگی ہے، کس تھوڑی مانگی ہے جو یوں حیران ہو رہی ہو، اس سے اچھا کس ہی مانگ لیتے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور پیر پٹکتے کچن میں چلی گئی۔ عمر نے اس کی بات سن لی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، سچ میں بالکل پاگل لڑکی ہے۔ عمر نے اپنا کام کرنے کی بہت کوشش کی مگر دھیان بھٹک کر اس نواب زادی کی طرف جا رہا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اندر کی جانب بڑھا۔ فاطمہ جو منہ بسور کر کچن کی چیزوں پر اپنا غصہ اتار رہی تھی، اس بے زبان چیزوں پر کیوں غصہ اتار رہی ہو؟ فوراً سے پہلے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، میں کیوں غصہ کرنے لگی، 2 کپ کافی بنا لینا، یہ کہہ کر کچن سے چلا گیا، صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی آن کر لیا۔ عمر کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، 2 کپ ایسے کہہ کر کیا گیا ہے جیسے کافی پینے کے ساتھ ساتھ محبت کے 2 بول بولنے ہوں۔ یہ آپ کی کافی، تم کہاں جا رہی ہو، ساتھ بیٹھ کر پیتے ہیں جی کہہ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ دونوں خاموش تھے پر ساتھ تھے، کبھی کبھی خاموشی میں بھی بہت خاص ہوتی ہے۔ دونوں کے پاس اتنی باتیں تھیں مگر لب خاموش تھے، عجیب دلوں کی کیفیت تھی۔ صبح میں آفس سے جلدی آ جاؤں گا، گھر کا کچھ سامان وغیرہ لے آئیں گے، پرسوں دادا جان اور سب لوگوں نے آنا ہے تو کھانے کا ارینج باہر سے کر لیں گے۔ کافی ختم کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہم پوری زندگی ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر رہیں گے، کیا کبھی ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو سکے گا، کیا عمر کبھی بھی ہمارے رشتے کو قبول نہیں کرے گا، کیا اس کی حیثیت عمر کی بیوی کی بجائے منان کی ماں کی ہے؟ ان گنت سوالات نے جنم لیا جن کے سوالوں کا جواب صرف قدرت کے پاس تھا۔ آج اسلام آباد میں قائدین گھرانے والے سب لوگوں کی آوازیں گونج رہی تھی، کھانے کی ٹیبل پر مختلف اقسام کے کھانے موجود تھے، وہاں موجود ہر ذی رو سکتے کی حالت میں تھا۔ کنزا ذرا مجھے چٹکی تو کاٹو، مجھے یقین نہیں آ رہا سچ میں یہ سارے کھانے فاطمہ نے اکیلی نے بنائے ہیں جو کبھی غلطی سے بھی کچن کا رخ نہیں کرتی تھی۔ لگتا ہے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں، ہادی بولا۔ اس سے پہلے کنزا کچھ کارروائی کرتی منان نے آ کر ہادی کے ہاتھ پر اپنے دانت کھسا دیے۔ ماموں اب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے؟ ہادی نے جلدی سے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ حد ہے منان، پرسوں جب ان کے آنے کی اطلاع ملی تھی تب سے وہ کام میں لگ گئی تھی، عمر کے منع کرنے کے باوجود اس نے اتنے سارے کھانے خود بنائے، ایسا اچھا نہیں لگتا، وہ سب پہلی بار ہمارے گھر رہ رہے ہیں، ہم بازار سے کھانا منگوائیں؟ منان آج فل ٹائم اپنے پاپا کے پاس تھا، فاطمہ کے پاس تو 1 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ ہادی سب سے پہلے مخاطب ہوا، جیسے کوئی ضروری اعلان کرنا ہو، اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ کو منہ کے قریب لے جا کر جیسے مائک پکڑا ہو۔ سنو سب ذی مخلوق، جس طرح قائد اعظم کے 14 نکات قابل ذکر اور قابل تعریف ہیں، آج میں بھی آپ کو کچھ قابل ذکر نکات بیان کرتا ہوں جو کہ تاریخ کے سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ پہلا نکات، ہم اس وقت فاطمہ عمر کے گھر میں موجود ہیں، جیسا کہ آپ سب لوگوں نے گھر کا چپا چپا چیک کیا، کس طرح صفائی کا خیال رکھا گیا ہے، ہر چیز جگہ پر موجود ہے۔ اس کے برعکس فاطمہ کے کمرے کی حالت دیکھنے کے قابل ہوتی تھی، جوتے کپڑوں کی جگہ اور کپڑے فرش پر موجود ہوتے تھے، اگر کوئی کپڑا الماری میں ہوتے تو ان کی حالت ایسی ہوتی جیسے اپنے مالک کے قدم چومنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں۔ دوسرا نکات، یہ کھانا قابل تعریف ہے، ناٹ بیڈ، ٹیسٹ بہت اچھا ہے، جس لڑکی کو ایک انڈا تک نہیں ابالنا آتا تھا، شادی کے 1 مہینے میں اتنا ٹیسٹی کھانا، ویل ڈن، میز پر ہاتھ مار کر داد دی۔ تیسرا نکات، فاطمہ کے پاؤں کی جانب دیکھو، جہاں پچھلے اتنے سالوں سے کبھی بھی پزیب نہیں اتری۔ فاطمہ کو بچپن سے ہی پزیب کا شوق تھا، بازار میں داخل ہونے پر سب سے پہلا کام پزیب خریدنا تھا، جویلری میں اس کی پسندیدہ چیز تھی۔ سب نے حیران اور مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، انہیں اچھی طرح یاد تھا ایک بار فرخندہ بیگم نے اسے اتنا ڈانٹا تھا کہ مجال ہے اس لڑکی نے پزیب اتاری ہو۔
فاطمہ کو یاد آیا شادی کے ایک ہفتے بعد جب منان کے ساتھ فٹ بال کھیل رہی تھی، اچھلنے کی وجہ سے اس کی پازیب چھن چھن کی آواز کر رہی تھی، تو اس بات پر عمر نے اسے اتنا ڈانٹا تھا کہ آئندہ میں تمہارے پاؤں میں یہ فضول چیز نہ دیکھوں۔ اس کے بعد اس نے پازیب اتار دی۔ اسے ہر چیز سے نفرت ہونے لگی جو عمر کو نہیں پسند تھی۔ چوتھا نکات، آپ کی صاحبزادی اتنے کھانوں کی اقسام دیکھ کر بھی کھانے سے دور ہے جو کھانے کی میز پر سب سے پہلے موجود ہوتی تھی۔ صرف فرق اس بات کا ہے کہ وہ پہلے فاطمہ سکندر تھی، اب فاطمہ عمر۔ میری آنکھوں میں اب صرف تم دکھتے ہو، لوگ مجھے اب تمہارے نام سے جانتے ہیں۔ عمر نے غور و فکر سے وہاں کھڑے وجود کو دیکھا جو اس کے بیٹے اور اس کی خاطر اتنا بدل گئی تھی۔ بچپن کی ایک خلش نہ چاہ کر بھی وہ دل سے نہیں نکال سکتا تھا۔ ویسے مسز سکندر، آپ کو آج آپ کی بیٹی کو دیکھ کر رشک آنا چاہیے۔ ایسے ہی ہر وقت آپ میری بہن کو ڈانٹتی رہتی تھی، سسرال میں جا کر ناک کٹوا دے گی۔ سکندر اور فرخندہ بیگم کے چہروں پر فاتحہ مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی چیز جیت کر آئے ہوں۔ آج ان کی لاڈلی کی وجہ سے ان کا سر فخر سے اونچا ہوا تھا۔ ماما، جب میں کھانے کی ٹیبل پر بولتی تھی آپ مجھے فوراً ڈانٹ دیتے تھے۔ دادا جان، آپ بھی ماما کا ساتھ دیتے تھے۔ کھانے کے دوران بولنا بری بات ہے۔ مجھے بھیجنے کے بعد آپ کے اصول بدل گئے۔ ریحان بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ نہیں بدلے تو نہیں گئے، مگر تمہیں بھیجنے کے بعد ہم آرام سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یار، میں تو بڑے مزے میں ہوں۔ دو ماؤں پر اب صرف میرا ہی حق ہے، کنزا بولی فاطمہ جو بمشکل آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک تو اپنی فیملی سے اتنے دنوں بعد ملی تھی، دوسرا ہادی کی باتوں سے اسے کیا کچھ یاد آ گیا تھا۔ آنسوؤں نے اب اس کی گالوں کا رخ کیا۔ نہ چاہ کر بھی وہ اپنے آنسو روک نہیں سکی۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ یار بس، ہم مذاق کر رہے تھے، تمہیں پتہ نہیں تم کیوں رونے لگ جاتی ہو۔ سوری یار۔ ہادی بھی آگے بڑھا۔ منان نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دونوں کو اپنی ماں سے جدا کیا۔ آپ بہت برے ہیں، میری ماما کو رلا دیا۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ فاطمہ یار چپ ہو جاؤ، تمہارے لاڈلے کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اس کو چپ کروانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تم یار اتنا خاموش تھی، تمہیں تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہے تھے۔ ویسے عمر بھائی، ساری عادتیں بدل دی ہیں، یہ بھی بدل دیں۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مگرمچھ کی طرح آنسو بہانے لگ جاتی ہے، کنزا نے کہا۔ قائم دین کی آواز پر سب نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ دادا جان، یہ کیا بیٹا، آج ہم پہلی بار آپ کے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا انعام ہے۔ سب نے اسے کچھ نہ کچھ گفٹ دیا۔ ہادی نے اسے سونے کی پائل گفٹ کی، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، وہ چاہ کر بھی نہیں پہن سکی۔ سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے سوائے ہادی کے۔ چلو اب میں بھی چلتا ہوں، مانا کہ نئی شادی ہوئی ہے، دونوں کی لو برڈز ایک ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، مگر عمر بھائی یہ میری اکلوتی بہن ہے، تو اگلے ویکینڈ پر اسے لازمی لے کر آنا، ورنہ میں خود آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ کہہ کر وہ چلے گئے۔ فاطمہ کی نظروں نے دور تک انہیں رخصت کیا۔ اس نے اتنی دفعہ کنزا اور ماما کو کہا تھا کچھ دن کے لیے میرے پاس رک جائیں، مگر وہ نہیں مانی۔ آج اس گھر میں کتنی رونق تھی۔ اب اندر بڑھ کر کچن کا کام نپٹا رہی تھی۔ عمر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ، وہ مڑی، آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں۔ کیوں، میرا کچن میں آنا منع ہے؟ عمر نے اسے کندھے سے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اب تم آرام سے بیٹھو، برتن میں دھو دیتا ہوں۔ فاطمہ کے منع کرنے کے باوجود وہ برتن دھونے لگ گیا۔ برتن دھونے کے بعد اس کی نظر فاطمہ پر پڑی جو رونے میں مصروف تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ عمر نے اسے کھڑا کر کے اپنے ساتھ لگایا۔ مجھے ان لوگوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ویسے حد کرتی ہو، ابھی 1 گھنٹہ بھی مشکل سے ہوا ہے، ابھی سے تمہیں ان کی یاد آ رہی ہے۔ اسے بازو سے تھام کر خود سے لگ گیا کہ فاطمہ کے حلق سے سسکی نکلی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ اس نے جلدی سے بازو سائڈ کیا۔ اس کا بازو پکڑ کر اس کا کپڑا اوپر کیا تو وہاں جلنے کا نشان تھا۔ یہ کیا ہوا؟ ساتھ ہی سوں کرنا، پھر رونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ کام کرتے وقت جل گیا۔ حد ہے ویسے تمہاری۔ ٹیوب ڈھونڈ کر اس کے ہاتھ پر لگائی، ساتھ ہی اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کا لمس پا کر اس نے آنکھیں موند لی۔ پین کلر دینے کے بعد کتنی دیر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا رہا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر آوارہ لڈو کو پیچھے کرنا چاہا۔ عمر، تم میرے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتے ہو؟ زویا کی کہیں دور سے آواز سنائی دی۔ اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ غصے سے دروازہ بند کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اتنی دیر تک سگریٹ پیتا، آنکھیں نیند سے کوسوں دور تھیں۔ کچھ دن بعد فاطمہ، ادھر آؤ، اتنی گرجدار آواز میں وہ دھاڑا۔ وہ سہم گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، بھاری ہاتھ اس کی گال پر پڑا۔ وہ بری طرح سہم گئی۔ منان کو بخار ہے اور تم نے مجھے بتانے کی بجائے اس کے پاس بیٹھنے کی زحمت نہیں کی۔ عمر نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا جو پرپل میکسی میچنگ جیولری سے بندن کیے ہوئے دل
اگر خود کو سجنے سنوارنے کی سے فرصت مل جائے تو منان کا بھی خیال رکھ لیا کرو۔ جس دن سے زندگی میں آئی ہو زندگی عذاب بنا کر رکھتی ہے۔ چھوڑے عمر، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑ دیں۔ عمر کی انگلیاں اس کی بازو میں دھنسی ہوئی تھی۔ فاطمہ کے آنسو اس کے دل پر رحم نہیں پیدا کر سکے۔ ویسے اتنے دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کوئی کیسے کسی کی اولاد سے اتنی محبت کر سکتا ہے، پر آج تم نے یہ ثابت کر دیا۔ تم اس کی سوتیلی ماں ہو۔ وہ میرا اور زویا کا بیٹا ہے۔ نہیں عمر، وہ میری اولاد ہے۔ آپ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تمہارے کہنے سے سچ نہیں بدل جائے گا۔ وہ صرف میری اولاد ہے، تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ اپنے دماغ میں یہ بات اچھے سے بٹھا لو، غضبدار آواز میں کہا۔ منان کو گود میں اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ وہ وہاں بت بنی رہی۔ تھپڑ کا درد بہت پیچھے رہ گیا۔ اس نے تو منان سے خالص بے لوث محبت کی تھی، وہ اسے ستولی ماں کا لقب دے گیا۔ وہ ایسے کیسے سوچ سکتا ہے؟ سنگھار میز کے سامنے آ کر اپنی جویلری اتار پھینکی، ڈریس لے کر واش روم میں چلی گئی۔ آئینے کے سامنے رگڑ کر میک اپ صاف کیا۔ کتنے آنسو بے مول ہوئے۔ ڈریس چینج کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موت لی۔ دروازے پہ ہونے والی دستک پر اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے والے وجود کو دیکھ کر سکون کی لہر خون میں دوڑی۔ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم یہاں آرام کر رہی ہو۔ جب عمر منان کو بیڈ پر لٹا کر خود ٹی وی لاؤنج میں آیا تب کنزا اور ہادی آئے۔ فاطمہ کا پوچھا تو اس نے بتا دیا وہ فریش ہو رہی ہے۔ جب وہ باہر نہ آئی تو ہادی خود اس کے کمرے میں چلا آیا۔ بھائی کیسے ہیں اور کب آئے گھر؟ یہ سب کیسے؟ آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ فاطمہ تھوڑا سانس لے لو، ایک ہی سانس میں کتنے سوال پوچھو گی؟ سب ٹھیک ہے، میں اور مسز آئی ہیں ہادی کے ساتھ۔ باہر آئی جانا دشمنہ کے چہرے پر اتنا آرام سکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فاطمہ رو کر اتنا برا حال کر لیا تھا۔ منان کا بخار ٹھیک ہو جائے گا، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ماما نے کہا ہے موسمی بخار ہے۔ کنزا تمہیں منان کی طبیعت کا کیسے پتہ چلا؟ عمر نے پوچھا۔ بھائی آپ کی مسز نے صبح سے فون کر کے ہمارا دماغ کھا لیا تھا۔ ماما نے اسے اتنا سمجھایا رونا بند کر دو، پھر انہوں نے سیرپ بتایا، تب جا کر آپ کی مسز کو تسلی ہوئی۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ ہادی نے پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ فاطمہ کو عمر کی نم آنکھیں دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ سارا غصہ اس نے فاطمہ پر اتارا۔ بھائی ہم کچھ دنوں کے لیے فاطمہ کو لے کر جا رہے ہیں، وہاں سب اس کو بہت مس کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، عمر نے مختصر جواب دیا۔ فاطمہ اپنا سامان پیک کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ عمر بھی اس کے ساتھ کمرے میں چلا آیا۔ فاطمہ نے مڑ کر اس کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی، وہ غصے میں تھا۔ آپ یہ بتائیں آپ کس وقت غصے میں نہیں ہوتے؟ سب کے ساتھ آپ ہنس مکھ خوش مزاج ہوتے ہیں، مگر جب آپ کو میری شکل نظر آتی ہے آپ کے ماتھے پہ بال پڑ جاتے ہیں۔ نہ چاہ کر بھی وہ شکایت کر گئی۔ اب آپ سکون سے رہنا، کچھ دن میری شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ کیا میں منان کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ سب اس کا پوچھیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارے ساتھ ہی جائے گا۔ فاطمہ جو کب سے کام میں مصروف تھی، اس بات پر نظر اٹھائے عمر کی جانب دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو آپ نے کچھ دیر پہلے کیا کہا تھا؟ کالی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائی۔ ایک کی آنکھوں میں شکوے تھے جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں نئے جذبات جنہیں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دروازے کی آواز پر دونوں ایک دوسرے کے شہر سے نکلے۔ حد ہے یار، مہمان کو باہر بٹھا کر تم دونوں غائب ہو گئے، مانا کہ نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کو بھیجنے کا دل نہیں کر رہا۔ میرے بھائی ہمارا سوچ، ہمارے بھی ایک ہی بہن ہے، ہم بھی اداس ہو جاتے ہیں۔ یار عمر تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے ساتھ چلنے کا نہیں کیسے؟ مجھے کسی نے ساتھ چلنے کا نہیں کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی محبت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عمر نے فاطمہ کو دیکھ کر آنکھ ونک کی۔ چلو فاطمہ، منان اور کنزا گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، ابھی آئے، اتنی جلدی جا رہے ہو؟ وہاں کوئی بندہ نہیں ملا، میری ہی بھی فیملی ہے، میرے بھی چھوٹے ماں باپ ہے، ایک عدد بیوی ہے، میں بیچارہ غریب آدمی۔ عمر نے ہادی کی بات سن کر اس کے پیٹ میں پنچ مارا۔ کیسے اپنا دماغ خراب کرنا ہو، ایک کام کی بات کرے، ہادی کے منہ لگ جائے، اسی لیے تو تیری بہن میرے منہ لگی ہے۔ ہادی میرے بچے سے بچ کر رہنا۔ اوہ میں تو بھول گیا، اس آفت کی پڑیا کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں، پتہ نہیں ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ بھائی چلیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ ہاں یار، عمر نے کار تک انہیں رخصت کیا۔ فاطمہ کو ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ فاطمہ مسلسل سوچوں میں گم تھی۔ ہادی کی آواز سے سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ فاطمہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنا خاموش ہو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ گاڑی قائمدن ہاؤس پہنچی جہاں لان میں سب موجود تھے۔ زبردستی مسکراہٹ سے جا کر سب سے ملی۔ ہمارا بیٹا ہمیں بھول ہی گیا ہے۔ نہیں ماما، نہیں پاپا، اب ایسے بھی کوئی بات نہیں۔ رات کے ڈنر کے بعد اپنے کمروں میں چلی گئی۔ منان اپنی دادی کے پاس تھا۔ عمر کا رویہ سوچ کر اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کبھی وہ مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں؟ جب لگتا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے تب ہی سب خراب ہو جاتا ہے۔
तुम सिर्फ फातिमा से नफरत करते हो। इससे शादी भी मनान की वजह से की है। जब से वो दोनों गए थे उमर ने अपने कमरे का बुरा हाल कर लिया था। इसकी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो फिर उसे याद कर रहा था। सिगरेट का धुआं चारों ओर फैला हुआ था। गुस्से में हाथ का शीशा मारकर चूकनाचूर हो गया। हाथ से खून का फव्वारा निकल रहा था, जिसकी परवाह किए बगैर दोबारा हाथ का मुक्का बनाकर दीवार में दे मारा। कैसे वो किसी लड़की पर हाथ उठा सकता है। दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, वो लड़की कोई और नहीं तुम्हारी बीवी है। और ये बात वो मानने से इनकार कर रहा था। फातिमा को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था, मगर उमर ने एक बार भी कॉल करने की जहमत नहीं की थी। फातिमा की समझ से बाहर था उमर का रवैया। कभी मूड अच्छा हो जाता और कभी बुरा। फातिमा कुछ देर मजीद रहने के बाद खुद इस्लामाबाद आ गई। अलबत्ता उमर लेने नहीं आया। ना चाहकर भी मनान की पढ़ाई की वजह से सियाना पड़ा। लाहौर से आकर बहुत उदास हो गई। वहाँ इतनी रौनक थी और यहाँ सिर्फ खामोशी ही खामोशी। मनान थकावट की वजह से जल्दी सो गया। उमर इन दोनों के आने से बेखबर था। फातिमा बेमकसद इधर उधर घूम रही थी अपनी बोरियत दूर करने के लिए। उमर के कमरे की जाना भड़की, जहाँ वो कभी नहीं आई थी। उमर के कमरे में कभी नहीं गई थी। मुलाजमा ही कमरे की सफाई करती। जब कमरे वाले पर ही कोई हक नहीं था तो कमरे में जाने का क्या फ़ायदा। कमरे का दरवाज़ा खुला। जाने दुश्मनों की खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया। कमरे की हर चीज़ का जायज़ा लिया। वहाँ ज़ोया वहाँ ना होकर भी हर जगह मौजूद थी। वो वहाँ मौजूद होकर भी कहीं नहीं थी। सामने वॉलपेपर इन दोनों की मनान की ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थी, जहाँ एक मुकम्मल और खुश फैमिली लग रहे थे। बेदर्दी से आंखें रगड़ी। अलमारी का एक पलड़ा खोला, जहाँ उमर के कपड़े सलीके से मौजूद थे। दूसरी में ज़ोया के कपड़े मौजूद थे। कपड़ों को उंगलियों के पोरों से छुआ। मन चाही बीवी की हर चीज़ सलीके से रखी गई थी, जैसे अभी वो यहाँ मौजूद है। घड़ी पर टाइम देखा तो हैंगर उठाकर वॉशरूम में चली गई। मेज़ के सामने खड़ी सिंगार कर रही थी। उमर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो आप जल्दी आ गए। एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके नाजुक गाल पर अपनी छाप छोड़ गया। कहर भरी सुर्ख आंखों से इसे देख रहा था। फातिमा मुंह के बल कारपेट पर गिरी थी। बाजू से पकड़कर दीवार से पिनअप किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम ज़ोया की साड़ी पहनो, जो इस वक्त रेड साड़ी रेड लिपस्टिक में मौजूद थी। वो क्या लगा रखा है। इसके बाजू को अपनी शिद्दत से कमर से लगाया। दर्द की वजह से इसकी आंखों से आंसू बह गए। तुमने सोचा बेटा काबू में आ गया है, अब बाप को भी काबू कर लिया जाए। 1 मिनट अच्छे से बात कर लो तो पता नहीं खुद को क्या समझने बैठ जाती हो। उमर इस वक्त अपनी होशो हवास में नहीं था। आप ड्रिंक करके आई हैं, हम बाद में सुकून से बात करते हैं। इसके इरादे भांप कर वो बोली। अब आंसू मतवातर बह रहे थे। तुमने ये अच्छा सोचा था कि ज़ोया के कपड़े पहनकर मुझे अपनी तरफ माइल कर सको। उमर बहुत सुन ली आपकी बकवास। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। बस मैं बोर हो रही थी तो यहाँ चली आई। धक्का देकर खुद को से दूर किया। खुद को आज़ाद करवा कर दरवाजे की जानिब बढ़ी। उमर ने खूनख्वार नज़रों से इसकी तरफ देखा। कलाई थाम कर अपनी जानब खींचा। जिस काम से आई हो वो तो कर लो। बेड की जानब धक्का देकर इसकी तरफ झुका। मम्मा उठें, आप कब से सो रही हैं, मुझे भूख लगी है। मनान कब्जे से उठा रहा था। वो नींद में कसमसाई आंखें खोली। सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। रोने की वजह से आंखों में भी दर्द था। मम्मा मैंने आपको सारे घर में ढूंढा, आप यहाँ सो रही हैं। रात के सारे मनाजर इसके सामने घूम रहे थे। मनान आप जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। आपके पापा कहाँ हैं। शायद वो ऑफिस चले गए हैं। ठीक है। फ्रेश होने के बाद मनान को नाश्ता करवाया। मम्मा आप भी नाश्ता कर लें। नहीं आप करो, मुझे भूख नहीं है। उमर की जब सुबह आँख खुली तो अपने कंधे पर वज़न महसूस हुआ, जहाँ फातिमा सर रखे सो रही थी। रात वाला सारा मंजर फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने गुजरा। ओह शिट, मैंने ये क्या कर दिया। इसे अच्छी तरह याद आया। दिन भर ज़ोया और फातिमा दोनों की यासत आ रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था फातिमा क्यों इतनी याद आ रही है। इन जादू से छुटकारा हासिल करने के लिए हराम मशरूब पहली बार इस्तेमाल किया था। वो सोच भी नहीं सकता था आज वो और मनान वापस आ जाएंगे। इसके ऊपर कंफर्टर ठीक करके वाशरूम में चला गया। दरवाजे की दस्तक पर इसकी आंख खुली। दरवाज़ा खोला। सामने उमर मौजूद था। फातिमा चची की कॉल है, तुम से बात करना चाह रही हैं। तुम्हारे फ़ोन से सुबह से ट्राई कर रही थी। ये लो फ़ोन, चाची होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरी बेटी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। सच में ठीक हो। जी मम्मा, ऐसा क्या हो गया जो आप परेशान हैं। रात को मैंने ख्वाब देखा, बस इसीलिए परेशान थी मम्मा। आप कब से ख्वाबों पर यकीन रखने लगी। वैसे भी ख्वाब की तबीर उल्टी होती है। बात करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। रात के बाद अब दोनों का सामना हुआ था। उमर के इसकी सूजी और सुर्ख आंखों देखकर अफसोस हुआ। शफाफ गाल पर इसकी उंगलियों के निशान नुमायां थे। फातिमा जो कब से फ़ोन सुनने के साथ उमर की निगाहें खुद पर महसूस कर रही थी, इसने जल्दी से कॉल बंद की और पता नहीं जनाब कहाँ पहुँचे हुए थे। ये ले फ़ोन और अपने कमरे में जाएं, मुझे नींद आ रही है। इसके ऊंचा बोलने पर होश की दुनिया में वापस आया।
फ़ोन पकड़ाकर इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। इस दिन के बाद उमर और फातिमा का आमना सामना न होने के बराबर था। उमर रात लेट वापस आता, मनान को नाश्ता करवाकर अपने कमरे में चली जाती। उमर अपनी गलती पर शर्मसार था। वो चाहकर भी इससे माफ़ी नहीं मांग पा रहा था। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। पापा, इतने दिन हो गए हम बाहर कहीं नहीं गए, आप दोनों के साथ मिलकर बातें भी नहीं की। प्लीज़ पापा, आज बाहर आइसक्रीम और खाना खाने चलते हैं। ठीक है मेरी जान, जाकर अपनी मम्मा को ले आओ, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। आप दुनिया के बेस्ट बाबा हो, बस करो, थोड़ा मक्खन लगाओ, अपनी माँ के लिए भी बचा कर रख लो, मैं जल्दी इन्हें लेकर आता हूँ। मम्मा चले ना, पापा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप लोग चले जाओ प्लीज़। ये लो आपकी शाल। वो उंगली पकड़कर बाहर निकल आया। मम्मा आप आगे बैठे, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो मुसलसल नोट कर रहा था। हिम्मत करके पूछ लिया। जी, मुखसर जवाब दिया। उमर को इसके लहजे में हैरत हुई, इसलिए अपनी अजनबियत पर। मनान फातिमा की गोद में सो गया। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाने से पहले डॉक्टर को चेकअप करवा लेते हैं। मैं ठीक हूँ। मनान की पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक है। उमर का दिल चाहा कोई गिला करे, मगर वह बिल्कुल खामोश थी। पूरा रास्ता खामोशी की नज़र हुआ। गाड़ी पोर्च में रुकी। उमर मनान को गोद में लिए आगे बढ़ गया। आप रहने दें, मैं खुद इसे अंदर ले जाऊंगी। फातिमा इसको गोद में उठाए अपने कमरे में आ गई। उमर कितनी देर बंद दरवाजे को देखता रहा। पापा जल्दी करें, हमें हॉस्पिटल जाना है। फातिमा जो किचन में काम कर रही थी, मनान की बात सुनकर फ़ौरन टीवी लॉन्च में आई। उमर जो रात की न्यूज़ सुनकर उठ रहा था, टीवी का वॉल्यूम बंद करके मनान की तरफ मुतवज्जह हुआ। क्या हुआ पापा की जान को? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी पापा, वो कल मेरे दोस्त ने स्कूल से छुट्टी की थी, वो हॉस्पिटल गया था। अब आपके दोस्त की तबीयत कैसी है? मम्मा वो बिल्कुल ठीक है। तो पापा की जान, आपको रात के 10 बजे हॉस्पिटल क्यों जाना है? मेरा दोस्त कल हॉस्पिटल से अपने लिए बहन लेकर आया है, मुझे भी बहन लेकर आनी है। चलें हम तीनों चलते हैं। मनान की बात सुनकर फातिमा का चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। उमर के लबों पर मुस्कुराहट फैली। मनान सुबह स्कूल जाना है, जल्दी से सो जाओ। पर मम्मा हमने अभी जाना है। फातिमा यह कहकर कमरे में चली गई। उमर ने बड़ी मुश्किल से मनान को बुलाया। फातिमा जो रात के खाने के बर्तन इकट्ठे कर रही थी, उमर की आवाज़ पर चौंकी। अभी ऑफिस से आया था वो, मुझे तकरीबन 5 माह के लिए अब्रॉड जाना है। ऑफिस के सिलसिले में तुम और मनान को सुबह लाहौर छोड़ दूंगा। नहीं, हम यहाँ रह लेंगे। मनान के फाइनल पेपर शुरू होने वाले हैं, तो आप फिक्र न करें। मगर तुम लोग यहाँ कैसे रहोगे? मनान मेरे साथ होगा। आप मम्मा से भी जाने की कोई बात ना करना, वैसे भी वो परेशान रहती है। मैं किंजा को बुला लेता हूँ, मगर वो हादी के साथ हनीमून पर गई हुई है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से आप मुझ पर इतना भरोसा है, मैं मनान का अच्छे से ख्याल रखूँगी। खुद से ज़्यादा भरोसा है। आपकी फ़्लाइट कब की है? सुबह 8 बजे की। मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? इतने महीने बाद फातिमा ने इससे खाने का पूछा। उमर के लब मुस्कुरा दिए। हाँ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। फातिमा खाना लगाकर कमरे में चली गई। मनान की ज़िद पर फातिमा और मनान उमर को एयरपोर्ट छोड़ने आए। मनान अपना और मम्मा का ढेर सारा ख्याल रखना। रोना तो बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा बहुत बहादुर है। मनान को खुद से अलग करके फातिमा को खुदा हाफिज़ कहा और चला गया। फातिमा की ना आंखें उमर को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। इसे ये सोच लिया था अब वापस आकर सब कुछ ठीक कर देगा। मनान और मैं एक फैमिली होंगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी में मनान की वजह से बमुश्किल अपने आंसुओं को रोके रखा। कमरे में आकर बह गए। 5 महीने कैसे गुजरेंगे आपके बगैर? आपने सोचा ही नहीं जब पापा वापस आएंगे तो कितना कुछ बदल जाएगा। रात का पहर, तूफ़ानी बारिश, इस्लामाबाद का मौसम किसी आने वाले तूफ़ान की सिमत इशारा कर रहा था। रात के 10 बजे एक वजूद कमरे में दाखिल हुआ। इतने महीनों बाद वो वापस आया था। प्यार से मनान को माथे को चूमा। मनान की आंख खुल गई। पापा आप आ गए, आपने तो 15 दिन बाद आना था। चह कर उमर को गले लगा लिया। उमर ने भी जी भरकर प्यार किया। उमर को आवाज़ दे रहा कर इस नन्हे से वजूद की तरफ इशारा किया। पापा जल्दी से बाहर आएँ, मम्मा अभी सोई हैं, ये इतना तंग करती है। उमर ने कांपते हाथों से मनान के कहने पर इसे अपने हाथों में उठाया। नाम आंखों से अपने हाथों में नन्हे से वजूद को देखा। पापा की जान, ये कौन है? पापा ये मेरी बहन है। पापा मैंने इसका नाम एंजल रखा है, प्यारा है ना? हम इसको हॉस्पिटल से लाए हैं। आपने तो मेरी बात नहीं मानी, मगर मम्मा ने मान ली। उमर मनान की बात समझने की कोशिश कर रहा था। बेटा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी तो रोज़ आपसे फ़ोन पर बात होती थी। मम्मा ने मना किया था, क्योंकि अगर मैं आपको बता देता तो मम्मा का सरप्राइज़ ख़राब हो जाता। नानो और दादो वगैरह आई थी। नहीं, हमने इन्हें भी नहीं बताया। मम्मा ने कहा जब आप आएंगे तो हम मिलकर लाहौर जाएंगे। जब एंजल हुई थी तो कौन आपके पास था? पापा मैं और काम वाली आंटी मामा के पास थी। मामा ने कहा अगर इनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो हादी मामू को फ़ोन कर देना। मनान ने यह बात
بآسانی کہہ دی، مگر فاطمہ کو کچھ ہو جانے کا احساس اس کے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب کر گیا۔ پاپا یہ دیکھو کتنی پیاری ہے، کبھی اس کی ننھی ننھی انگلیوں سے کھیلتا، کبھی اس کے گالوں کو چومتا۔ منان اپنی ہی دھن میں مگن تھا، جبکہ عمر کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گئے۔ وہ کیسے بھول گیا، اس نے خود اسے اپنی بیوی ہونے کا درجہ دیا تھا۔ اس رات اس کی طبیعت خراب تھی، مگر میں اس سے کیسے غافل ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے اپنے وجود سے بے خبر رہا؟ اس کے سامنے اس کی بیٹی جو لگ بھگ 1 مہینے کی تھی، اس کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ آنسوؤں نے آنکھوں کا دامن چھوڑ کر رخسار کو بھگویا۔ پراسرار سی کیفیت کا شکار تھا، جیسے پل بھر میں اس کی دنیا بدل گئی ہو۔ اس ننھے سے وجود کے ماتھے پر پہلا بوسہ دیا۔ وہ نیند میں منہ کے زاویے بگاڑ رہی تھی، غلطی سے اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ فاطمہ اپنے سامنے عمر کو دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ منان اور اپنی بیٹی کو اپنے پاس نہ پا کر پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ عمر نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا۔ ماما! منان کی آواز نے ان دونوں کو اس کی موجودگی کا احساس دلوایا۔ فاطمہ صوفے کا سہارا لے کر گدنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ عمر اپنے سامنے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا، جس کا دوپٹہ شانے کی ایک طرف لٹکا ہوا تھا۔ آنکھیں نیند کی وجہ سے بوجھل تھیں، چہرہ زرد، کافی کمزور، اور جلدی میں پاؤں کی جوتی بھی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ فاطمہ سکندر سے بالکل مختلف فاطمہ لگ رہی تھی۔ ماما! آپ نے کہا تھا جب پاپا آئیں گے تو تب انجل کا نام رکھیں گے۔ منال اس سے پہلے کچھ اور کہتا، فاطمہ فوراً منان کو سونے کا کہتی اور وہ سونے چلا گیا۔ مکمل خاموشی تھی، عمر کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ کیا کہے۔ پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بقول منان کے انجل کے رونے سے ماحول میں خاموشی ختم ہوئی۔ عمر نے آگے بڑھ کر اسے فاطمہ کے حوالے کیا، جو مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے یوں رونے پر عمر کے دل کو کچھ ہوا۔ فاطمہ یہ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ بڑے ہو کر بھی اسے دکھ اور درد ہی ملنے ہیں، تو اب اسے بریکسٹ کروا رہی ہوں۔ وہ عمر پر نہ چاہ کر بھی طنز کر گئی۔ فاطمہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتی؟ من چاہی بیوی نہ ہو کر بھی ہر جگہ موجود ہے، آپ کے بیڈ روم سے لے کر آپ کے دل میں صرف وہ بستی ہے۔ اس کی اولاد ہمیشہ من چاہی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، میں انچاہی ہوں، میری اولاد بھی انچاہی ہوگی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں یہ بات برداشت کر سکتی ہوں، مگر میری بیٹی سے نفرت کریں، یہ میری برداشت سے باہر ہوگی۔ عمر نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ فاطمہ نہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی۔ اس کے لمس کے لیے وہ کتنا ترسی تھی۔ میں نہ تم سے نفرت کرتا ہوں، نہ اپنی اولاد سے، یہ بھی منان کی طرح مجھے عزیز ہے۔ اپنے چھوٹے سے دماغ سے اتنی فضول باتیں مت بھرو۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی، عمر کو خود سے الگ کر کے کمرے میں چلی گئی۔ عمر کو اچھی طرح یاد تھا، جب زویا کی طبیعت ایسی تھی تو وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر دیتا۔ یہاں اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ اسے فاطمہ پر حیرت ہوئی، جو لڑکی ایک چھری کا کٹ لگ جانے کی وجہ سے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی، اتنی ساری تکلیفیں اکیلے برداشت کر رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ اس رشتے کا بھرم رکھا۔ میں نے اپنی ضد، انا اور غرور میں آ کر اس خوبصورت رشتے کو داؤ پہ لگا دیا۔ صوفے سے اٹھ کر 2 بجے کے قریب اندر گیا، جہاں اس کی کل کائنات اس کے ہوش اڑا کر اب مزے سے سو رہی تھی۔ بیبی کارڈ میں ننھی جان کو دیکھا جو مزے سے سو رہی تھی۔ دل چاہا اس کو اپنے سینے سے الگ نہ کرے۔ میری چھوٹی سی جان، تھوڑا اپنے پاپا پر بھی چلی جاتی، سارے نین نقش اپنی ماں کے چرائے ہیں۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر آہستہ سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نظریں سامنے اپنی جان متاع کا طواف کر رہی تھی، جس احساس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ فاطمہ نے بہت پہلے اس کے دل میں اپنا مقام بنا لیا تھا، آج ہر بات کو تسلیم کر رہا تھا، فاطمہ کے ہر ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کے کون سے پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب صبح فاطمہ کی آنکھ کھولی، عمر کو اپنے پاس دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے میں کھو گئی۔ پاس ہو کر بھی کتنے دور ہیں ہم۔ رات کو عمر کی آنکھوں میں ندامت، پچھتاوا، معافی، شرمندگی سب کچھ موجود تھا، مگر ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا جب میرا دل ہر جذبات سے خالی ہو گیا ہے۔ خود پر نگاہوں کی تپش محسوس کر کے عمر نے آنکھیں کھولیں۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ فاطمہ نے فوراً نظریں پھیر لیں، جیسے عمر کرتا تھا۔ گڈ مارننگ پاپا، ماما دونوں کو ایک ساتھ۔ گڈ مارننگ پاپا کی جان۔ منان جاؤ، گارڈ انکل کو کہو، ڈرائیور انکل کو فون کر دیں، ہم نے لاہور جانا ہے، 1 گھنٹے کے اندر وہ یہاں موجود ہو۔ منان اپنی ماما سے کہہ دو، جب میرا انتظار کر رہی تھی لاہور جانے کے لیے، تو اب ساتھ چلتی ہیں۔ منان میں تم سے مخاطب ہوں، جو میں نے کہا ہے وہی کرو، ماما کا اچھا بیٹا ہے۔ منان ایک نظر اپنی ماں اور ایک نظر باپ کو دیکھتا ہے۔ فاطمہ کھڑا ہونے کا اشارہ کرتی ہے، عمر بیٹھنے کا۔ ویسے منان اپنی ماں سے پوچھ کر بتاؤ کس نے انہیں کہا، وہ غصے میں بہت کیوٹ لگتی ہیں، جب سے آیا ہوں غصہ کر رہی ہیں۔ سچ میں ماما، آپ کے گال بھی گلاب کی طرح سرخ ہو رہے ہیں۔ عمر کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی، اس لیے واش روم میں گھس گئی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد عمر نے آنکھیں موند لیں۔ منان اس کے سینے پر سر رکھ گر گیا۔
पापा लगता है मामा आपसे नाराज़ हैं, मुझे भी यही लग रहा है। पापा इनको मना लें, वो बड़ी आसानी से मान जाती हैं। उमर हैरान हुआ मनान को देखकर, जो इतनी सी उम्र में कितना मैच्योर हो गया था। कैसे इसने कभी एंजल का जिक्र नहीं किया। मनान ने उमर के माथे पर किस किया। पापा जब वो मुझसे नाराज़ होती है तो मैं ऐसे करता हूँ, वो फ़ौरन मुझे अपने गले लगा लेती है। उमर ने अपनी नन्ही सी जान पर बेहद प्यार आया। पापा गुदगुदी बस करें। दोनों का कहका बुलंद हुआ। कहका सुनकर बेबी कार्ट में हल्की सी जंबिश हुई, साथ ही रोना शुरू। उमर जल्दी से बेड से उठा, अपनी बाहों में समाया। मेरा बेटा बाश, रोना तो बंद करो। मनान जी कैसे चुप होती है। मनान बड़ों की तरह माथे पर हाथ रखकर कहता है, पापा आप इसके बाप हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वैसे आप डांट खाने के लिए तैयार हो जाओ। उमर ने मनान से पूछा, क्यों। क्योंकि आपके शोर की वजह से उठी है। बच्चों, ये मेरे नहीं बल्कि हम दोनों की वजह से उठी है। बाबा मैं अभी छोटा हूँ, मुझे आपको समझाना चाहिए था। पापा देखो, ये चुप हो गई, अपनी छोटी छोटी आंखों को पूरा खोलकर हमारी बातें सुन रही है। पापा आप मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए ये रो रही है। आप इससे भी बातें करें। मनान की बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस दिया। माशाल्लाह, उमर इसकी हंसी पर फिदा हो गया। सो क्यूट मेरा बेबी, और आप अपने पापा की प्रिंसेस हो। उमर ने इसके गालों को जोर से चूमा, जिसकी वजह से वो फिर रोना शुरू कर दिया। हद है उमर, आपको पता है वो कितनी छोटी है, आपके लाड ही ख़त्म नहीं हो रहे। कौन करता है इतनी जोर से किस। फातिमा को संभलने का मौका दिए बगैर इसके नर्म मुलायम गाल पर लब रख दिए। मिसेज अब आप ही बताएं, मैंने जोर से किस की है। फातिमा का मुंह खुला का खुला रह गया। 1-2 मिनट सुकून से बात कर सकते हैं। इसका हाथ थामकर इसको बेड पर बिठाया, नन्ही सी जान को इसकी गोद से लेकर बेड पर लिटाया। लगता है मेरी बेटी को अब इसकी माँ की तरह कुछ ज़्यादा ही नींद पसंद है, जो दोबारा सो चुकी है। नरमी से इसके हाथों को थामा। मैंने ये नहीं पूछूंगा तुम कैसी हो, एक अहमकाना सवाल होगा। मनान और मेरी प्रिंसेस के साथ बहुत खुश हो, एक बार इतला दी थी। जो स्पाट नज़रों से उमर का चेहरा देख रही थी। आपको याद हो तो आप रोज़ मनान से बात करते थे, कभी भी आपने मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा तो मैं क्यों आपको बताती, लाहौर चली जाती। फातिमा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। अपने रिश्ते का मजाक बनाने जिसके आने की खबर इसके सके बाप को भी नहीं थी, बाकी सबको खबर दे देती। मम्मा का हर खदशा सही साबित कर देती। अक्सर फ़ोन करके कहती उन्होंने ये फ़ैसला गलत किया है, जब इन्हें हर बार मैं मुतमिन कर देती। आपको याद है जब आपने मुझे थप्पड़ मारा था, इनके दिल को कुछ हुआ था। सॉरी, किस चीज़ के लिए। अगले पल जाने कैसी बेहतियाती हुई, वो झुककर इसकी पेशानी चूम गया। फातिमा का सांस सीने में अटका, नज़रें उठाकर इसे घूरने लगी। ऐसे मत घूरो, वो मेरे बेटे ने मुझे बताया, तुम ऐसे मान जाती हो, वो शरारती लहजे में बोला। पर आपके बेटे ने यह भी कहा, आप फ़ौरन गले लगा लेती हैं। उमर ने बाहें फैलाई। इससे पहले उमर और कुछ कहता, मनान अपने हाथों में डिश थामकर अंदर की जानिब बढ़ा। बेड पर डिश रखी। मम्मा जल्दी से नाश्ता कर लें, दवाई लेनी है। डिश में 3 गिलास दूध के स्लाइस और बिस्किट थे। पापा आप भी नाश्ता कर लें। हाँ एंजल, आज ढेर सारा तैयार होगी, क्योंकि आज हम अपने नाना नानों के और दादा दादों सबसे मिलवाऊंगी। मामा मैं भी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनूंगा, जैसे एंजल ने की है। अच्छा मनान, 2 मिनट वेट करो, इसे तैयार करने के बाद तुम्हें करती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मा, पापा को एंजल दे आऊँ। पापा इसे पकड़े, मैं रेडी होकर आता हूँ। माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। आपने अपने पापा को कितना मिस किया। आप पापा अपनी प्रिंसेस को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। एंजल को बातों की समझ आए ना आए, हर वो बात इससे लाजमी करके कर रही थी। पापा देखो मैं रेडी हो गया। पापा आप भी ये वाले कपड़े चेंज कर लें। मम्मा भी ब्लैक कलर चेंज कर रही हैं। अच्छा तुम इसका ख्याल रखो, मैं आता हूँ। यार अपनी माँ को बुलाओ, कितना टाइम लगाना है। जी पापा मैं बुलाकर लाता हूँ। मम्मा आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। मामा बाबा आपको बुला रहे हैं। फातिमा के कदम जैसे ही लॉन में पड़े, अगला कदम उठाना भूल गई। ब्लैक 3 सूट पहने, दूधिया हाथों में ब्लैक वॉच, आंखों में उभरे हुए जज्बात, नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। उमर की नज़रें इस पर आकर रुकीं। इसका सांस सीने में अटका, धड़कनें जैसे थम गईं। जो ब्लैक कलर की फ्रॉक इसके पैरों को छू रहा था, बहुत ही नफीस तर्ज की कढ़ाई खूबसूरती से इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे थे। लाइट सा मेकअप दिल को भा रही थी। धीरे धीरे कदम उठाता इसकी जानिब आया। वैसे हैंडसम लग रहा हूँ, बालों में हाथ फेरकर शौकियाना अंदाज में कहा। 2 बच्चों का बाप नहीं लग रहा। फातिमा ने इसकी बात सुनकर घुरी से नवाजा। अपने कदम कार की जानिब बढ़ाए। मिसिस आपका खादम आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। फातिमा मनान
آگے بڑھے۔ عمر کی آواز نے اسے روکا، جیسے چلو ساتھ چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اب وہ مزید اپنا رشتہ خراب نہیں کر سکتا تھا۔ اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے سارے ہال میں ٹی پارٹی کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ سب انہیں دیکھ کر اپنی جگہوں پر جم گئے۔ السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھے۔ منان فوراً قائمدین سے ملا۔ فاطمہ سب سے پہلے اپنی ماما پاپا کے پاس آئی، اس کی گود میں اپنی اینجل کو لیا۔ فرخندہ نم آنکھوں سے کبھی اپنی لاڈلی کو اور کبھی اس کی گود میں موجود لاڈلی کی اولاد کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کو سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا۔ سکندر صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی نواسی کو اٹھایا جو بالکل فاطمہ کی کاپی لگ رہی تھی۔ میرے بیٹے نے مجھ سے اس ننھے فرشتے آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیونکہ فاطمہ کو اپنے پاپا کے چہرے پر یہ والی خوشی دیکھنی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ہادی نے جلدی سے اپنے پاپا کی گود سے اس ننھی سی گڑیا کو پکڑا۔ میں ماموں بن گیا یار، سچ میں یہ تو بہت زیادہ کیوٹ ہے، میری بہن ہے، مجھے واپس دو۔ منان نے کہا، اتنے دنوں سے تم اس کے ساتھ تھے، اب بھول جاؤ۔ یہ تو بلیک ڈریس میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے، کنزا بولی۔ ویسے میرا بھی اس بچی سے کوئی رشتہ ہے، مجھ سے بھی مل لو۔ سوری تائی امی، یہ لیں۔ ہادی نے اسے ان کی گود میں دیا۔ منان اور ہادی کی نوک جھوک شروع ہو چکی تھی۔ فاطمہ بیٹا آپ ادھر آ جائیں۔ منان کے ساتھ یہ سب کیسے سنبھالا؟ میں نے اور پاپا نے مل کر مما کا ڈھیر سارا خیال رکھا۔ نکہتی سے گلے لگا کر شکوہ کیا، مما عمر نے میرا بہت اس کا نام تو بتا دو۔ ریحان نے اسے گود میں لے کر پوچھا، ابھی ہم نے اس کا نام نہیں رکھا، ویسے دادا جان اس کا نام رکھیں گے، یہ میرے منان کی اینجل ہے۔ فاطمہ نے کہا۔ سبھی ہال میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ننھی سی جان، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، بیٹا تم کتنی کمزور ہو گئی ہو، اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی۔ عمر اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، اپنا بزنس یہیں سیٹ کرو۔ صابر صاحب نے مشورہ دیا، جی پاپا جیسا آپ کہیں۔ سب عمر کو دیکھ رہے تھے، یہ کب سے اتنا فرمانبردار ہو گیا، جس کی ضد اور جنون اس کا بزنس تھا آج کتنی آسانی سے مان گیا۔ صرف یہ عمر اور فاطمہ ہی جانتے تھے عمر کی ضد، غصہ، کیا کچھ کھو دیا۔ فاطمہ جاؤ جا کر ریسٹ کرو، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ جی ماما، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب منان اور اینجل میں گم تھے۔ نگہت بیگم اور فرخندہ بیگم کھانے کی تیاری کرنے چلی گئی۔ منان دادا جان سکندر صابر صاحب کے ساتھ لان میں کھیل رہا تھا، باقی تینوں اینجل سے کھیل رہے تھے۔ بھائی آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کبھی پہلی بار دیکھ رہے ہو۔ کنزا نے عمر کی گود سے اینجل کو اٹھایا۔ بھائی ویسے آپ دونوں کیا ایک دوسرے سے ملے باقی دنیا بھول گئے، خون سفید کر دیا آپ نے، فاطمہ کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ عمر یہ کب پیدا ہوئی؟ عمر کا دل کیا چلو بھر پانی میں ڈوب پڑے۔ ریحان بھائی یہ ہماری اینیورسری کے 1 مہینے بعد، فاطمہ جو فریش ہو کر آ رہی تھی جواب دیا۔ امیزنگ بھائی آپ ہادی کے کان کھینچو، یہ ہماری اینیورسری کیسے بھول سکتا ہے؟ کنزا نے عمر سے شکایت کی۔ عمر کے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے، وہ کس منہ سے ہادی کو کچھ کہتا۔ یار کام میں مصروف تھا، ذہن سے نکل گیا، یہ بیگم صاحبہ مان ہی نہیں رہی۔ عمر بھائی آپ ہی کوئی طریقہ بتا دو۔ عمر کو خود ابھی ان مراحل سے گزرنا تھا، وہ یہ صرف سوچ سکا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آج سوہا کے سوا باقی سب موجود تھے۔ بیٹا صبح جا کر سوہا کو لے آنا۔ جی ماما، آفس سے واپسی پر لے آؤں گا۔ عمر کو لاہور آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر فاطمہ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ چچی جان کو اپنی بیٹی پر کچھ زیادہ ہی پیار آ رہا تھا، 1 ہفتے سے اپنے پاس سلا رہی تھی، ان کا لاڈ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ان کے بقول وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ منان صاحب اپنی دادی کے پاس، عمر اکیلے کمرے کی دیواروں کو گھور رہا تھا۔ آج اسے شدت سے احساس ہوا فاطمہ کیسے اس سے باتوں کرنے کو ترس جاتی ہوگی، وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں، عمر کو واپس زندگی کی طرف لے آئی ہو۔ زوہا کے جانے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا اور تنہا ہو گیا، اس کی زندگی میں آ کر محبت کے رنگ بھر دیے۔ شکریہ۔ فاطمہ کے ہاتھوں کو چوما۔ بیٹا نیچے آ کر ناشتہ کر لو، 12 بج گئے ہیں۔ جی تائی امی جی۔ خوشی محبت میں کوئی اس سے پوچھتا وہ بتا دے اس نے کتنا ہجر گزارا ہے، ہر درد برداشت کر کے۔ آج اس کی وجہ سے سب خوش تھے، مگر اندر ہی دم ختم ہو رہی تھی۔ عمر پلٹا تو اس موڑ پر جب اس کی محبت اسے اپنی طرف نہیں کھینچی تھی، اولاد کی محبت فاطمہ تک لے آئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ خود کو پرسکون رکھنے کے لیے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ عمر کچھ ہفتوں کے اندر اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے لاہور روانہ ہوا اور جلد از جلد لاہور جانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا اسے اپنی بیوی کو منانا ہے، یہ کام بہت مشکل تھا، مگر وہ اس کی بے رخی، طنز سب فیس کرنے کے لیے تیار تھا۔ غلطی بھی تو اسی کی تھی۔ رات کے 1 بجے کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نسوانی خوشبو نے اس کا استقبال کیا جسے اتنے دنوں سے مس کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر
گرے کلر کا ڈریس پہنے اپنی نیند مزے سے پوری کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ گال کے نیچے، دوسرا ہاتھ اپنی بیٹی کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کا ماتھے پر بوسہ دیا۔ فریش ہو کر بیڈ کی دوسری طرف نیم دراز ہو گیا۔ ارحا کیسی ہے بابا کی جان؟ گال پر کس کیا جو نیند میں کسمسائی۔ بیٹا اس کا نام جو بھی رکھو اس کی طرح بہت اچھا ہوگا۔ دادا جان آپ اس کا نام رکھیں۔ اس لیے ہم نے ابھی تک نام نہیں رکھا۔ اگر آپ سب کی یہی مرضی ہے تو میں اس کا نام آج سے ارحا ہے۔ ارحا کا مطلب اللہ کا تحفہ۔ عمر کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ سچ میں میری جان تم اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہو۔ ایک حسین صبح کا آغاز۔ سورج کی شعاعیں اس کے منہ پر پڑیں۔ آنکھ میں مسل کر وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ عمر کو دیکھ کر دوبارہ آنکھیں مسلنا شروع کر دی۔ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بالوں کو سیدھا کیا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر اس کے خد و خال کا جائزہ لے رہی تھی۔ جانے دشمنا ایک سکون سے دیکھ لیا مگر آنکھیں کھول لو۔ وہ کب سے اٹھے آپ کب اٹھے جب آپ مجھے اتنے پیار سے دیکھ رہی تھی؟ اپنی نظروں کا علاج کروائے میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ جانے دشمنا اتنا ظلم تو نہ کریں اپنے معصوم شوہر پر۔ معصوم اور آپ ویسے واپسی کیوں مڑے؟ آج بھی وہی فاطمہ ہوں جس کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ کیا ہوا؟ اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈر لگ رہا ہے اس لیے آپ بتلے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ عمر کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ پھر خود سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری ہر خواہش کو مکمل کر دوں گا۔ کنزا کے مشورے کے مطابق آج عمر نے اپنے واپس آنے کی خوشی میں ٹریٹ دینی تھی۔ شام کو ریڈی ہونے تھے خود اچھے سے تیار ہو کر اپنی ارحا کو ریڈی کرنے لگ گئی۔ آج میری پرنسس پہلی دفعہ باہر کی دنیا کی سیر کرے گی۔ وہ بھی کھلکھلا کر اس کی ہر بات کا رسپانس دے رہی تھی۔ نیچے کی طرف بڑھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ ارحا کو مضبوطی سے تھاما۔ ایک نسوانی وجود عمر کے گلے لگی ہوئی تھی۔ جینز ٹاپ اور ڈھیروں سارا میک اپ میں لدی ہوئی تھی۔ فاطمہ کو زیادہ وقت نہیں لگا اسے پہچاننے میں۔ وہ کافی مشابہ تھی۔ اس کی شکل زویا سے ملتی تھی۔ یہ اس کی بہن تھی۔ عمر سے ایسے کیوں مل رہی ہے وہ یہ صرف سوچ سکی۔ عمر کے مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ کیسے وہ عمر کو اتنے عرصے سے رابطہ نہیں کیا؟ کیا 7 مہینے پہلے کی بات تھی؟ آنٹی آپ نے عمر کی ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس سے پہلے ہادی غصے سے کچھ بولتا۔ فاطمہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ نتاشا بیٹا آپ چائے یا کافی لیں گی؟ نکت نے پوچھا۔ شور آنٹی کافی۔ عمر پچھلے 5 مہینوں سے میں تمہارے آفس کے اتنی بار چکر لگا چکی ہوں۔ انہوں نے بتایا تم جرمنی گئے ہوئے ہو۔ میں نے تمہاری فیملی کا پوچھا تو تمہاری سیکرٹری نے کہا سر نے ابھی تک شادی نہیں کی، 1 مہینے پہلے واپس آئے ہو۔ یہ پراپرٹی کے کاغذات زویا کی پراپرٹی پاپا نے منان کے نام کر دی ہے، وہ دینے آئی تھی۔ میں 1 مہینے سے مری گئی ہوئی تھی اس لیے تم سے رابطہ نہیں کر سکی۔ صبح میری فلائٹ ہے اس لیے میں منان کی امانت اسے دینے آئی ہوں۔ ویسے منان کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ بیٹا وہ ریحان کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے۔ یہ لو نام لیا وہ آ گیا۔ نکت نے کہا عمر اگر تم اجازت دو تو کچھ ٹائم کے لیے میں منان کو اپنے ساتھ باہر لے جاؤں۔ ہاں شور اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ منان کو یوں کسی کے ساتھ باہر بھیجے، پر اس کا کیا فائدہ؟ عمر نے ایک پل میں بھی اس سے سارے حق چھین لیے۔ دل پر پتھر رکھ کے منان کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ نتاشا کے جانے کے بعد حال میں خاموشی چھا گئی۔ صابر صاحب کا سر جھکا ہوا تھا۔ کہانی کا یہ رخ اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ عمر میری بہن کا تعارف تمہارے لیے اتنا شرم کے باعث تھا کہ تم نے اپنے رشتے کو خفیہ رکھا۔ آج بھی نتاشا کے سامنے تم نے اپنے رشتے کا اظہار نہیں کیا۔ کیا ملا میری بہن کو اتنے سالوں کی تم سے محبت کر کے؟ ہادی غصے سے دھاڑا۔ کالر پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ تم نے اسے لاوارث سمجھا ہوا ہے، اس کا باپ بھائی ماں زندہ ہیں۔ ہادی سے چھوڑو۔ فاطمہ کی آواز پر اس نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ فاطمہ تم عمر کے ساتھ خوش تھی یا نہیں؟ فرخندہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ فاطمہ تمہیں چپ رہنے کا نہیں کہا آگے یہ سب تمہاری چپی کا نتیجہ ہے۔ آنکھوں سے کتنے آنسو بے مول ہو گئے۔ جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے آنسو نے وہاں موجود ہر شخص کو سب کچھ باور کروا دیا۔ عمر تمہیں ارحا کی پیدائش کا پتہ تھا یا نہیں؟ نکت بیگم مخاطب ہوئی۔ عمر سب کے سامنے یوں پیش تھا جیسے کوئی مجرم۔ نہیں ماما، جس دن ارحا کو لے کر آئے تھے اس رات پتہ چلا تھا۔ اس رات میں جرمنی سے واپس آیا تھا۔ عمر تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا؟ وہ اتنی تکلیف میں تھی مزید کوئی سوال پوچھنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ سب کے سامنے ان کے رشتے کی سچائی آ گئی۔ فرخندہ بیگم کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کنزا بھی ہادی کے ساتھ آگے آ گئی۔ جب ہادی کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ کنزا مہربانی کر کے آج
कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी बहन का गम मना लूँ, तुम अपने भाई की खुशियों में शरीक हो लो। पूछ लेना अब तीसरी शादी कब करनी है, क्योंकि मेरी बहन तो शायद इसके काबिल नहीं दुनिया वालों के सामने तारफ़ करवा सके। तल्ख़ लहजा में कहा गया चला गया। उमर क्यों हमेशा अपनी हरकतों की वजह से सबको नाराज़ करता है। अब तो बच्चा नहीं है, 2 बच्चों का बाप बन गया है, क्यों इस मासूम को इतने दुख दिए। भाई, मुझे पहले लगता था मैं ज़ोया को भूलकर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इस दिन मुझसे कुछ ज़्यादती हो गई। मैंने 2 दफ़ा इस पर हाथ उठाया। भाई, सच में अपनी गलती मानता हूँ, मैं ऐसे मनाने वाला था, ये सब हो गया। मुझे पता है वो पागल पता नहीं कितने सालों से चाहती मुझे नहीं पता वो पागल कितने सालों से चाहती है। घर मामा और बातों ही बातों में इतनी दफ़ा इशारा कर चुकी थी। जिस तरह हादी और किंजा का रिश्ता फ़ाइनल हो गया, इस तरह मामा और चची के सामने तुम्हारा रिश्ता फ़ाइनल था। मगर तुम ज़ोया से शादी करके आगे बढ़ गए। तुम्हारी खुशी की खातिर सबने ज़ोया को दिल से कबूल किया। चाची ने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। वो लंदन में सिर्फ इसी वजह से गई थी। वो लड़की जो आगे ट्रिप में चली जाए तो आधी रात को घर आने की ज़िद करती थी, घर आकर ही दम लेती थी। तुम्हारी वजह से पूरे 6 साल अपने घर वालों से दूर रही, कितनी अजियत में होगी। इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर इसका कहना था वो यहाँ रहकर मर जाएगी, इसलिए शादी से पहले वो चली गई। रेहान ये कहकर चला गया। एक 15 साल का बच्चा अपनी सालगिरह वाले दिन हर चीज़ इधर उधर फेंक रहा था। हाल में सब मौजूद थे सिवाय इसकी माँ के। वो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहा था। इसकी माँ इसके फंक्शन में नहीं आई। वो घर आकर गुस्से में किसी कमरे में जाता जो बुखार से तड़पती हुई होश की दुनिया से बेगाना थी। खींचकर इसे कमरे से बाहर लाकर सीढ़ियों से उतारा है। तवाज़न बरकरार न होने की सूरत में वो वजूद सीढ़ियों से नीचे गिर गया। एक दिल दहलाने वाली चीख की आवाज़ सुनकर फरखंदा बेगम डरती हुई आई। अपनी बेटी का सर गोद में रखा। फातिमा खून से लथपथ थी। इसे जल्दी हॉस्पिटल ले गए। आईसीयू में एडमिट करवाया। गिरने की वजह से सर पर काफ़ी चोट लगी थी। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में कहकर चले गए। 2 हफ्तों बाद फातिमा घर आई। हाल का मंजर कुछ यूँ था। कायम दीन उमर से सवाल जवाब पूछ रहे थे। इसने फातिमा को क्यों धक्का दिया? इसकी वजह से मेरी अम्मी मेरी खुशियों में शामिल नहीं हो सकी, इसलिए। एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा। वो थप्पड़ इसके नहीं बल्कि निगहत बेगम ने मारा था। उमर की मगरूर तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए इसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया ताकि इसकी शख्सियत में ठहराव पैदा हो जाए, मगर इनका फैसला गलत साबित हुआ। इस दिन के बाद नफ़रत बदगुमानी का एक ऐसा पौधा परवान चला गया जो चाहकर भी ख़त्म नहीं हो सका। 2 बजे के करीब हादी फातिमा के कमरे में दाखिल हुआ। बुखार में तप रही थी। होश में लाने की कोशिश की मगर बेकार। गोद में उठाए बाहर आया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही इसे होश आया, सूखा सांस लिया। 5 बजे के करीब सिकंदर साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। हादी, अब कैसी तबीयत है? पापा, होश आ गया है मगर वीकनेस काफ़ी है, तो 2-3-4 दिन हॉस्पिटल में रहने के दें ताकि तबीयत बेहतर हो जाए। बेटा, अब तुम घर जाके फ़्रेश हो जाओ, साथ में इरहा को भी ले आना, वो छोटी है, इसके बगैर कैसे रहेगी। उमर अभी फातिमा की सोचों में गुम था। जब इससे मोहब्बत करती तो इस बात से वो कैसे अनजान था। फ़ोन की ट्यून से सांसों का तसलसल टूटा। मनान को भूल गया। नताशा का फ़ोन जल्दी से रिसीव किया। फ़ोन सुनकर इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। चाबी उठाकर बाहर की जानिब बढ़ा। नताशा, अगर तुम्हें इसका ख्याल नहीं रखना था तो इसे अपने साथ क्यों लाई? उमर, सॉरी, वो मैं फ़ोन सुनने में लग गई। पता नहीं कैसे मनान सीढ़ियों से गिर गया। तुम्हें पता है आज तक फातिमा के होते हुए इसे एक खरोंच नहीं आई। वो इसकी माँ है, तुम इसकी खाला होकर इसका रिश्ता नहीं निभा पाई। तुमने 2 घंटे से इसकी क्या हालत कर दी। सॉरी उमर, मेरा ध्यान नहीं रहा। दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मैं अपना होश खो बैठूं। वो डॉक्टर ने कहा है, मैंने कुछ पूछा नहीं है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। डॉक्टर के मुताबिक ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं, इसलिए स्टिचेस लगा दिए, कुछ देर में होश आ जाएगा। मनान को देख के आगे बढ़ा। 2 घंटे से इसका सारा चेहरा मुरझा गया। कपड़ों पर खून के निशानात, नन्हे नन्हे हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। उमर को यूँ लगा वो अपना अगला सांस नहीं ले पाएगा। जल्दी से कमरे से बाहर आ गया, मगर ऐसे क्या पता था एक और दर्द इसका मुकद्दर है। हादी फातिमा को लिए हॉस्पिटल पहुंचा। हादी, फातिमा को क्या हुआ? फ़िक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दिए हुए दर्द बर्दाश्त कर रही है। इसकी फ़िक्र करना छोड़ दो, इसका बाप और भाई मौजूद है। फातिमा को एडमिट होने के बाद हादी की तरफ मुतवज्जो हुआ। बाय द वे, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उमर, तुम ठीक हो? हादी, मनान भी हॉस्पिटल में एडमिट है। उमर ने इसे तफसील बताई। फातिमा को एक नज़र देखकर मनान के रूम में वापस आया। उमर, जितना भी इख्तलाफात सही वो एक तरफ, मगर मनान पर इसकी जान बसती थी। मनान को पहली दफ़ा इसकी हालत देखकर इसकी आंखों से आंसू गिरे। मनान यार, तुम हमेशा मुस्कुराते अच्छे लगते हो। इसकी आंखों को चूमा, आंखों से
صرف ایک مستی اچھی لگتی ہے، ہادی نے کہا۔ عمر دلاسا دینا نہیں بھولا، ہادی کی طبیعت کا فاطمہ کا نہ بتا کر اس کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ ہادی ہاں میں سر ہلا کر چلا گیا۔ فاطمہ ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ گئی۔ اس بات سے اسے بڑی حیرانی ہو رہی تھی، منان اس سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ رات کے 11 بجے ہمت کر کے دشمن جانا کے کمرے کے قدم بڑھائے، دروازہ کھول کر اندر بڑھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر نم ہو گئی۔ منان کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرہ زرد جیسے صدیوں کا بیمار ہو۔ عمر بیڈ کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہی سو گیا تھا، اس کی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر ارحا کو کمرے میں لے آئی، بیبی کارٹ میں ڈالا جو پرسکون سو رہی تھی۔ خود بیڈ پر منان کے ماتھا کو چوما، ہلکا سا بخار بھی تھا۔ کوہنیوں کے بل بیٹھ کر منان کے چہرے کے نقش کو چوما۔ وہ ماں کا لمس ملتے ہی پرسکون ہو گیا۔ نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر سامنے وجود پر پڑی۔ وہ گہری نیند میں اڑے بالوں چہرے کو چھو رہے تھے۔ ایک ٹرانس کی کیفیت سے آگے بڑھ کر چہرے کی زلفوں سے آزاد کروایا، اسے باہوں میں لے کر سو گیا۔ دواؤں کے زیر اثر عمر کی حرکت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بیٹا ارحا تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ عمر جو ابھی حال میں آیا تھا، نگہت بیگم اس سے مخاطب ہوئی۔ ماما میری بیٹی ہے تو میرے پاس ہوگی۔ او آ گیا، تمہیں اپنی بیٹی کا خیال؟ اس کی ماں کو درد دیتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ ماما آپ کا ناراض ہونا پکا ہے، وعدہ آپ کی بہو کو منا لوں گا۔ بہو نہیں بیٹی ہے وہ میری۔ ویسے ماما تھوڑا سا سانسوں والا روب بھی رکھیں اپنی بہو پر، اس کی ضرورت میرے بیٹے نے پوری کر دی ہے۔ ماما مان جائیں نہ، دیکھیں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، اب تو میری بیٹی کے سامنے مت ڈانٹیں۔ میری بیٹی جب مان جائے گی تب میں مان جاؤں گی۔ ماما غلط کہہ رہی ہیں آپ، فاطمہ کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہو رہی ہیں، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ سب کے سامنے ماں باپ کا سر جھکا دیا، کتنا ماں تھا مجھے اپنی پرورش پر۔ فاطمہ سے امید نہیں تھی وہ اپنے رشتے کا پردہ رکھے گی۔ منان کی پرورش اتنی اچھی کی ہے، اس نے تمہاری غیر موجودگی کا بھی نہیں بتایا۔ سوری ماما، ویسے آپ کی بہو اس وقت میرے کمرے میں موجود ہے، میں منا لوں گا۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس نے سب سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ اس کو احساس ہو گیا عمر اپنی غلطی دل سے تسلیم کر چکا ہے، سب نے اس کو دل سے معاف کر دیا۔ 10 بجے کے قریب عمر کمرے میں داخل ہوا، فاطمہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا، جانے دشمنا اٹھ بھی جائیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ فاطمہ نے آنکھیں کھولی، منان کی چوٹ پوچھنے پر عمر نے ساری تفصیل بتا دی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو عمر، میں اپنی نتاشا کے ساتھ جا کر مرضی گھومو، آئندہ میری اولاد کو اس کے ساتھ مت بھیجنا۔ اس کی حالت دیکھو، ایک بار بتا دیتے، اس وقت منان کو میری ضرورت ہے۔ عمر نے ذرا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پہلے جانے دشمنا اپنا جملہ ٹھیک کرو، میری نتاشا نہیں، میری فاطمہ۔ جتنی منان کو تمہاری ضرورت ہے اتنی منان کے پاپا کو بھی۔ کچھ سیکنڈ کے لیے دونوں کی نظریں ملی، عقیدت سے اس کے ماتھے کو چوما۔ عجیب انسان ہے، میری سمجھ سے باہر۔ فاطمہ اور کنزا کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، لان میں سب موجود تھے۔ نمرا آپی بھی اپنے اتنے سالوں بعد واپس لوٹی تھی۔ ہادی کو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا تھا جو 1 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک طرف بڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے، دوسری طرف بچہ پارٹی اپنی دھن میں مگن تھی۔ منان جو سائیکل چلا رہا تھا، اچانک سے زینب کے سامنے آنے کی وجہ سے سائیکل روکی، ورنہ وہ گر جاتی۔ منان سائیکل کو پھینک کر زینب کی طرف بڑھا۔ زینب نمرا آپی کی بیٹی تھی، منان سے کچھ مہینے چھوٹی۔ غصے اور فکر ملے تاثرات سے بولا، غلطی تمہاری ہے، تم جان کر آئی ہو آگے۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے، لہجہ بالکل عمر کی طرح مغرور سا تھا۔ عمر بھائی، آپ نے جان بوجھ کر سائیکل ماری ہے۔ فاطمہ کیا اندھی ہو تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھ کر چلتے۔ اب رونا بند کر دو ورنہ دوبارہ سائیکل مار دوں گا۔ اگر تم اندر روتی ہوئی گئی، تمہاری وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی تو تمہیں دیکھنا یہ چاکلیٹ، مگر اپنے آنسو صاف کر لو۔ ایک غلطی تم کرو اور ڈانٹ میں کھاؤں۔ لگتا ہے یہاں ان کی کہانی کا آغاز ہونا تھا۔ عمر کی آواز کی جانب سب متوجہ ہو گئے، جو گرل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ تینکس میری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے۔ پاپا، علی بھائی مجھے کھلونے نہیں دے رہے، پاپا جلدی آؤ پاپا، ارحا بولی۔ منان اپنی ماں کا لاڈلا، ارحا اپنے پاپا کی لاڈلی۔ اسے بھی فاطمہ کی طرح اپنی ماں کو اگنور کرنے کا ہنر خوب آتا تھا۔ عمر اس کے ایک آنسو سے پگھل جاتا تھا، اس کا فائدہ وہ خوب اٹھاتی تھی۔ عمر ارحا کی آواز سن کر نیچے دیکھا، جہاں وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ دشمن جانا، میں اپنے دونوں بچوں کا رشتہ طے کر کر آتا ہوں۔ رہنے دیں عمر، کہیں آپ کی اولاد کیسی ہو کسی اور کو پسند نہ کر لے۔ کچھ لوگ انتظار کی سولی میں لٹکے رہتے ہیں۔ ویسے میری کس ادا پر آپ فدا ہوئی تھی؟ پاپا میں نے آپ کو کب سے بلا رہی ہوں، جائیں عمر ورنہ آپ کی لاڈلی کو منانا بہت مہنگا پڑے گا۔ ماضی، فاطمہ سنگھار میز سے بیڈ کے قریب جانے بڑھ رہی تھی۔
عمر نے اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پہ ٹایا، خود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس طرح تم سے معافی مانگوں، 2 مہینے سے منانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، بہت ہمت کر کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے میں نے تمہاری بہت دل آزاری کی ہے، اپنی ضد انا پرستی میں سب کچھ کھوا دیتا، پلیز ایک موقع دو عمر، آپ ہمیشہ میرا بھروسہ توڑ دیتے ہیں، جب مجھے لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اسی پل آپ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ عمر نے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا، پینٹ کی پاکٹ سے پائل نکال کر اس کے پاؤں میں پہنائی۔ فاطمہ عمر کی آواز پہ اس کی جانب دیکھا، جن آنکھوں میں صرف محبت ہی محبت تھی۔ تمہیں حفاظت کا بہت شوق ہے نا، اب اسے تم کبھی نہیں اتارو گی، میں تمہیں تمہاری موجودگی کے احساس کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا، نرمی سے اس کی ہاتھوں کو چوم کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ عمر آپ روئے تو مت، اس کے رونے سے اس کے دل کو کچھ ہوا، خود اس کے آنسو صاف کیے، مطلب آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ جی آئی لو یو فاطمہ۔ وہ اپنا اثار اور تنگ کر لیا، ویسے فاطمہ تم کچھ نہیں بولو گی؟ نہیں چلو ٹھیک ہے، اتنے سال آپ نے مجھ سے محبت کی ہے، اب میری باری، ویسے کس ادا میری آپ کو کون سی ادا بھائی؟ عمر آپ کی فضول باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، دور کھڑی قسمت ان کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔ کچھ سال بعد، اللہ حافظ جانے دشمنا، بچوں کو اسکول ڈراپ کر کے آفس چلا جاؤں گا، رات کے ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ بابا آج آپ ڈیسائیڈ کر لیں، آپ کی جان ہے یا دشمن، کیونکہ آپ کی یہ دونوں باتیں ہم دونوں کی سمجھ سے باہر ہیں۔ منان اور ارا بولے، بے شرم اولاد، باپ کی باتیں سن رہے تھے؟ نو پاپا، سب ہم نے جانے دشمنا سنا، صرف ہم نے جانے دشمنا سنا ہے۔ منان بولا، برو مجھے لگتا ہے جب مما مجھے ڈانٹتی نہیں تو پاپا کی جان بن جاتی ہیں، اور جب ارا کو مما ڈانٹتی ہے تو پاپا کی دشمن۔ دیکھا برو، میں نے بالکل صحیح کہا نا؟ دونوں جلدی ہی سپورٹس میں آ گئے۔ میری لاڈلی بہن، مما کو تنگ مت کرو، آیا بڑا مما کا چمچہ، اور تم پاپا کی چمچہ پلیٹ کانٹا۔ برو ہمارے اکلوتے چارمنگ، ہینڈسم، لونگ، کیئرنگ ماموں کہاں غائب ہے؟ نظر ہی نہیں آتے آج کل، بے فکر رہو، تمہارے پیچھے ہی کھڑے ہیں۔ ویسے آپ کو پتا ہے جس کا نام لو اس کو حاضر ہو جائے، تو ہماری زبان میں اس کو شیطان کہتے ہیں۔ منان نے ہادی کو دیکھ کر آنکھ ونکی، ہمت ہے میری بہن کی جو تم نمونوں کو جھیلتی ہے، تنگ آ کر تم دونوں نے آدھا کر دیا ہے۔ بھائی ماموں کی نظروں کا چیک اپ کروائیں، ابھی میری یہ گستاخ آنکھیں آپ ماما کو صحیح سلامت دیکھ رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں، اس سے پہلے ہمارے بچوں کی لڑائی شروع ہو جائے۔ آئی لو یو عمر کی جان، ویسے ارا بالکل تم پر گئی ہے، اب اندازہ ہوتا ہوگا تم چچی کو کتنا تنگ کرتی تھی۔ منان کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟ عمر ماتھے پر بوسہ دیتا باہر کی جانب بڑھا، شکر ہے ہمارے ماما پاپا کا رومانس ختم ہوا، نہیں تو مجھے لگتا تھا آج پھر لیٹ ہو جائیں گے۔ عمر پتہ نہیں یہ تیری اولاد کس پر چلی گئی؟ ہادی ماموں آپ کو نہیں پتا، ارا اپنی مما پر اور منان اپنے پاپا پر۔ ارا بولی، یہ تو ہماری مخالف پارٹی سے بنتی ہے، آپ نے فزکس تھوڑی پڑھی ہوگی، سیم چارجز پر ایک دوسرے پر دھکے پڑتے ہیں، جبکہ مخالف چارجر ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، یہی حال ہمارے رشتوں کا ہے۔ کیوں ڈیڈ، میں نے سچ بولا؟ خدا حافظ جانے دشمنا، ارا اونچی آواز میں بولی۔ چاچو عمر اپنی بیٹی کو سمجھا لیں، اسکول میں اپنا لنچ ختم کر کے میرا بھی آدھا لے لیتی ہے۔ علی بھائی، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ کی بہن ہوں، اور چاچو یہ میرے دوست کے سامنے مجھے مینڈک بولتی ہے۔ پاپا سچ بولتی ہوں، ویسے سچ کڑوا ہوتا ہے، میں معصوم سی جان اپنی ننھی سی جان ہتھیلی پر لے کر اتنا سچ بولتی ہوں۔ پاپا جلدی کریں، اس سے پہلے ارا علی کی جنگ شروع ہو جائے۔ تایا ابو اپنے بیٹے کو سنبھال کے رکھیں، ایسا نہ ہو میرے ہاتھوں سے کسی دن ضائع ہو جائے۔ ویسے برو، اگر ٹیچر لیٹ آنے کی وجہ پوچھے تو بتا دینا، میرے پاپا کا اپنی مسز کے بغیر ایک پل نہیں گزرتا، تو اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ پاپا آپ کے ساتھ آگے والی سیٹ پر بیٹھوں گی۔ ارا بولی، پاپا یہ غلط ہے، آپ مجھ سے زیادہ اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہیں۔ منان نے عمر سے شکایت کی، پاپا کی جان، پاپا آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ پورے راستہ دونوں نے عمر کا سر کھایا۔ ارا کیوں اپنی ماں کے لاڈلے سے لڑ رہی ہو؟ پتہ چلے آج باپ بیٹی پر گھر کے دروازے بند ہو جائیں۔ نو پاپا، میری مما اتنی ظالم نہیں، جتنا ارا آپ سے محبت کرتی ہے اس سے تھوڑا زیادہ اپنی موم سے کرتی ہے، پر وہ کیا ہے نا، انہیں تنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ اگر مما تمہارے منہ سے یہ لفظ سنے تو قسم سے بے ہوش ہو جائے۔ منان نے کہا، اس لیے تو اپنی محبت کا کبھی اظہار نہیں کیا، ورنہ ہمیں دوسری مما ڈھونڈنی پڑے گی، اور ہمارے پاپا کو کوئی ان کی مسز کی طرح سنبھال نہیں سکتا۔ یس پاپا جی، پاپا کی جان۔ گاڑی میں تینوں کا قہقہ لگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم اسکول سے گھر واپس آ گئے۔ آئی لو یو مما۔ ارا بولی، مما یہ آپ کو مکھن لگا رہی ہے، کل اس نے آپ کی
کل اس نے آپ کی پاس پازیب دیکھی تھی تو اس کا دل آ گیا۔ منان بھائی انسان کبھی چپ بھی ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کی نوک جھونک نے فاطمہ اور عمر کے رشتے کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔